ओए ओए ओए। कुरान से बात नहीं हम कर मसीह सकते। मौद के मुकद्दस कलाम के तमस्कुर उड़ाने हैं मौलवी। ये कुरान से बात नहीं कर सकते ना, इसलिए ये इस तरह करते हैं। अवैस भाई मैं 10 फॉलो मारे, मेरे 10 फॉलो वापस करो मेरे। अवैस भाई इस तरह की तलावत मैंने दसो कि अज तक किसी मरजाई को सुनी कि उन्हें इंज ज़बानी किया होया तज़किरा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कहता हूँ नहीं, ये वाकई तज़किरा था, ये सही था बाकी सारे का सारा टोटली ए टू जेड तज़किरा है। यार। ये क्या था ये इसमें तो अंग्रेजी भी थी, इसमें तो पता नहीं क्या क्या था। हाले पंजाबी वाले मैं विचों छड़ दिते ने, पंजाबी वाले तू नहीं सुने। ना अच्छा ये जो तज़किरा है ये इल्हामी किताब ये कहते हैं। इल्हामात का मजमूआ है ना। ये कौन से इल्हामात? ये बस ए मसीह दे इल्हाम ने, मसीह दे इल्हाम ने। यार मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया, मेरे तो जबड़ा दर्द होना शुरू हो गया। यार ये याद करना भी बहुत हिम्मत की बात है, अगर ये इल्हाम है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भी कोई मर्द ही सुन लेना ते भावें दिया भाई ने अपने खलीफा ही मान ले। गल ठीक है भी। जा रहे हैं, जाना है। जाओ जी फरवानी ते जाओ जी रवानी सी ना, कसमें अपना खलीफा मान के उठे इथों। वालेकुम। फिर डुब के मर जावे। और बोलो सारे चुप कर गए जी, की होया जो हुण? जे तुसी चुप कीते ते मैं ते तुहानू पता फिर अपना बोलनी शुरू कर देनी है, ते जे वो नहीं शुरू करवानी तो फिर बोलो। यार यहाँ पे ना 7:15 बजे जमात होनी है, तो मैंने इसलिए कहा था जिया भाई से सुनूं, तो माशाल्लाह से जी हंस हंस के बुरा हाल हो गया। और वाकई में पूरी कादियानियत में एक भी मिर्जाई ऐसा नहीं है जो कि जो है ना वो इस तरह से तस्करा की जो है ना वो तिलावत कर सके। हाँ ये तो कोई एक मनना बंदा पेगा, है। ये तो और इस ये तो दो राय नहीं है। ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 37 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ। मॉडरेटर्स मेरे कोशिश कर रहे हैं, मेरे मॉडरेटर्स कोशिश कर रहे हैं किसी तरीका से मूसा ऊपर आ जाए, लेकिन उसको आपको बता दूं, मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ज़िया रसूल अमीनी के होते हुए या जुनैद रफ़ीक के होते हुए ऊपर नहीं आते वो। ज़िया भाई तो जनाब माशाल्लाह से अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और इन्होंने आके देखे माहौल ही तब्दील कर दिया। साहिल कानू जो है वो क्या सोच रहा था, और इस वक्त साहिल कानू चंगा क्या भला मेरे मेरे प्लान च ने पानी नहीं फेरिया, ठुड्डे मारे ठुड्डे।
ये मलिक इमरान भाई बैठे हुए हैं। मलिक इमरान भाई और हाफिज तौसीफ भाई बताएं, अभी हंस हंस के आपका बुरा हाल हो गया है, पानी तो निकल आया होगा आंखों से, तो कैसा लगा ये सब कुछ, दसो जी। वो इतनी फरवानी और इतनी रवानी एंड हो गया। मैं इतनी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा रहा हूँ। मैं वही कह रहा था अभी साहिल भाई को कि अगर ये कोई मर्ज़ई सुन लेना, वो यकीन मानो ज़िया भाई को अपना खलीफा मान ले। एडी एडी फरवानी ना उन्होंने खलीफे ने नहीं पढ़े होना जिन्ना ज़िया भाई ने पढ़ता है। ज़िया भाई जैसे जो है ना वो जबरदस्त बंदे को जो है ना वो कभी भी नहीं अपनी जमात का खलीफा बनाएंगे, क्योंकि खलीफा तो हमेशा वो बनता है जो मिर्जा मसरूर जैसा बंदा हो। तो ज़िया भाई तो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं ना उतरते, मसला ही है। ठीक है, तो अब वो ज़िया कहने भाई का मकसद है कि जितनी फरवानी और रवानी से पढ़ा है ना, वो समझे ही हमारा खलीफा ही बोल रहा। खलीफे से तो वो कुरान की तिलावत नहीं होती, तो उसने क्या करना है। चलो जी खैर, और शार्प शूटर भी आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शार्प शूटर भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। यार कुछ तुसी भी तबसरा कर दियो, उन्होंने बेचारे ने पढ़ते की लगा हंस हंस के बुरा हाल होया। मैं जूस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हो गया जी? बस भी वो मेरा तो, मैं तो बड़ा हंस रहा था, मैंने तो इसलिए माइक ऑफ किया हुआ था। तो आपका अच्छा। माशाल्लाह से जैसे ही आपने शुरू किया तस्करा को पढ़ना, तो यकीन करें कि कुछ मैं कमरे में मौजूद था तो और भी लोग मौजूद थे, तो वो हंस रहे थे बड़ा। तो मैं कहा यार ये बस ज़िया भाई जो है ना दुनिया में वाहिद बंदे हैं जो इस तरह से रवानी के साथ इसकी तिलावत कर सकते हैं तस्करे की। कोई और बंदा नहीं है। ਹੁਣ ਤਾਂ ज़िया भाई ਮੈਨੂੰ वापस आ गए ने? जवानी ਨਾਲ याद हो गई है। ज़िया भाई आप वापस आ गए हैं? हाँ जी हाँ जी आ गए हैं। ज़िया भाई वैसे आज जुम्मा था, मेरी छुट्टी का दिन था, फ्री था मैं, और मैं पूरा हफ्ता एक चीज़ प्लानिंग की हुई थी कि जुम्मे वाले दिन मैंने लाइव लगानी है। आप मुझे बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं मेरे सारे प्लान को ठुड्डे मारकर? बहुत चस आ रही, मजा आ रहा। बहुत खुश जना, बहुत खुश जना, सुकून जना होना। बड़ा सुकून फील कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला तुहानू सेहतमंद रखे। ते शमशुद्दीन भाई चले गए जी कि कॉलेज है? चले गए ने बस जुमा उन्होंने इत्थे ही पढ़िया वा, जुमे तो बाद ही गया। सही है। मेरी हुई सी एक दिन गल, अच्छा ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਗ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬੜਾ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ special ਖਵਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੜਾਈਆਂ ਛੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਏ ज़िया भाई बुढ़े हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ज़िया भाई ਛੱਡੋ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ज़िया भाई ये जो हदीस है फलम्मा तवफ़ा इतना वाली, इसके ऊपर ना मैं पीर अस्कानी साहब के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे ना कुछ पॉइंट्स दिए थे, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप ही रोशनी डालें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी समझाई हुई बात बहुत जल्दी समझ, पीर साहब की बात मुझे क्लियर हो गई थी, लेकिन मैं मज़ीद समझना चाह रहा था। कहा जाता है कि उस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने लिए लफ्ज़ तोहफ़ा यूज़ किया है, कि मैं भी वही कहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ पर तोहफ़ा जो है ना, वो आप वफ़ात लेते हो, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं। पीर साहब ने मुझे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वहाँ पे अपने लिए लफ्ज़ तोहफ़ा यूज़ ही नहीं किया। आप पूरी हदीस पढ़ते हैं तो ज़िया भाई मतलब थोड़ी ਜਿਹੀ ਬੋੜੀਆਂ ਚੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ہائے جوانی پھر نہیں ہونا تے ضیاء بھائی وہ حدیث جو پوری پڑھی اساں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد تو ان کا وہی تھا نا وفات والا کہ جب آپ کی وفات ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا ارتاد اختیار کر لیا تھا یا اس طرح کر لیا تھا، گمراہ ہو گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہاں پہ لفظ وفا آیا ہی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ حدیث شریف لاؤ پہلے سامنے، جی حدیث شریف کاٹ کے سامنے لاؤ. میرے کو نہیں سمجھ میں اثر نہیں آیا یہ. وہ فلمت وفا ہے نا والی. آہو میں کہہ رہا سی حدیث شریف لائیے نا سامنے، پھر گل ہوندی صحیح. اچھا اور کی کیا انہوں نے؟ تے انہوں نے کہا کہ اتنے صرف جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت دے الفاظ کہنا کہ میں بھی وہی کہاں گا جڑا عبد صالح نے کیا سی. وہ صرف کہنے دی وجہ ہے سی کہ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد صحاب نو لے کے جایا جا رہا سی گمراہی دے اوتے، اس طرح سیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی گمراہ سی. تو دونوں دا جڑا کہنا سی نا وہ کہنے دی وجہ یہ سی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تیرے ہی بندے نے، تو انہوں نے معاف کر دے تے تو ہی معاف کرنے والا ہے. تے ایسی وہ کہنے دی وجہ نہ کہ یہ کہنے دی وجہ سی کہ اتنے وفات دی گل ہو رہی ہے. آہو جڑی اگلی گل ہے نا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو بے شک تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی فرمایا کہ میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو بالکل. یہ بات مجھے یہ پوائنٹ جو ہے نا پہلے میرے نہیں تھا، مجھے یہ پیر اسکانی نے یہ بات کہی نا تو میرے ذہن کو بڑی کلک کی یہ بات. تو میں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو بعد وفات والی بات ہے، تو وہاں پہ تو لفظ بعد ہی کا آیا ہے، توفا تو آیا نہیں. اگر توفا لیا ہوتا تو توفا وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. ہاں جی. ہاں جی. بات یہ بھی ہے نا کہ سوالات دونوں پیغمبروں سے مختلف ہیں، تو جواب ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سوال مختلف ہیں تو جواب ایک جیسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جواب ایک جیسا ہو. یعنی دونوں پیغمبر جو ہیں ان سے سوال مختلف ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو دو معبود بنا لو خدا کے. بالکل نہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نا پوچھا جائے گا. بالکل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اگر کچھ لوگ گمراہ ہوئے تھے تو یہ ہو سکتا ہے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے پیچھے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا. یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ بھئی خدا مانو مجھے اور میری والدہ کو. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو خدا بناؤ. ہاں جی فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. فرق ہے تو پھر جواب ایک جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ادھر یہ ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ یہ فرمائیں گے کہ میں نے ان سے ایسا نہیں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جواب مختلف ہوگا. لیکن دونوں باتوں کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ بھئی یا اللہ اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے، پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو معاف کر دے، تو غالب حکمت والا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائیں گے. یہ دو کامن چیزیں ہیں جو دونوں پیغمبر فرمائیں گے وہاں پہ. سوال جب مختلف ہے تو جواب ان کا بالکل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں جو مغفرت کی درخواست ہے یا سزا دینے کا کہنا ہے، یہ دونوں پیغمبر جو ہے وہ جواب سے ہٹ کے دونوں ہی ایک جیسی بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جواب دونوں کا ایک جیسا ممکن ہی نہیں. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے نا، یہ آپ آیت پڑھیں نا، بلکہ اس بات کا تو آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ یہ وہ لگ گئی حدیث لگا دیا بھائی نے اردو کے اندر. اس وقت بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا. ہاں جی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ایک بات فرما رہے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود رہا.
جی ٹھیک ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت حیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جب تک میں ان میں موجود رہا۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ اور میں دونوں فوت ہو جاتے ہیں ساحل بھائی، تو فوت ہو جانے کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ جب برارج پہ جاتے تھے ان کی، تو کیا آپ ان کو جھوٹ بولنے کی تلقین کرتے تھے؟ جی یہ باقی جو ساتھی ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا کہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا رہا یا ان کی برارج پہ جاتا رہا یا ان کے پاس موجود رہا، میں نے ان کو نہیں کہا، میں یہی کہوں گا نا جی کہ جب تک میں کیونکہ آپ کا سوال براڈ کا ہے کہ بھی براڈ پہ ہوا، جب تک میں ان کی براڈ، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم بھی تھا کہ جب میں براڈ پہ نہیں تھا۔ تو یہ جو ان کا فرمانا ہے کہ میں جب تک ان میں موجود رہا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ ایسا ٹائم بھی تھا جب وہ ان میں موجود نہیں تھے، اس لیے صرف وہ اپنی موجودگی کے ٹائم کا جو ہے وہ وہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں موجود رہا میں نے ان کو نہیں کہا۔ اب وہ موجودگی چاہے وہ ان کے جو ہے وہ رفع سے پہلے کی ہو یا نزول کے بعد کی ہو، دونوں موجودگی کی وہ گواہی دیں گے قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا۔ اب قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس سے ہمیں یہ گواہی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گواہی دیں گے، وہ بلا اچھا ضیاء بھائی، اس آیت کے اوپر جانے سے پہلے اس آیت کے جتنے بھی بنتے ہیں نا، جو اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں کہ اس سے جو مراد مسلمان لیتے ہیں وہ نہیں، کیونکہ میں نے آپ کی زبانی سنا ہوا ہے اور آپ کے جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ سب سے بیسٹ لگا تھا مجھے، اس کو آپ نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی، جی جی ہاں جی، ہاں این کے لیے نہیں آتا۔ ہاں بالکل یہ ہے، جی ہاں جی، جی ضیاء بھائی، میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ جو یہاں پہ گواہی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں قیامت والے دن کہ میں ان پر گواہ رہا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور وہ گواہی ہے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 159 جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی آگے ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور نہ ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، جی اور قیامت کے دن وہ ان پر شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ علیہم شہیدہ، ادھر کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ ما دمتم فیہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جی میں ان کا گواہ ہوں یا ان کا نگران ہوں جب تک میں ان میں رہا۔ تو یہ قیامت والے دن بھی وہی گواہی، وہی نگرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دے رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہوا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جس سے یہ ثابت ہوا، دو چیزیں ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اپنی موجودگی وہ رفع سے پہلے والی بھی اور نزول کے بعد دونوں موجودگیوں کی گواہی دے رہے ہیں، اور دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورہ نساء کی 159 میں جو گواہی دینے والی شخصیت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
کیونکہ قادیانی جو ہے وہ یہاں پہ 2-3 ڈکوسلے لگاتے ہیں سورہ نساء پہ، کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ بِهِ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں لیتے، حالانکہ اس آیت میں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی دنیا کا معنی بِهِ پہ فٹ نہیں ہوتا۔ پہلا ایک یہ معنی کرتے ہیں جی کہ وہ اپنی اپنی موت سے پہلے قرآن پہ ایمان لے آئیں گے، بِهِ سے مطلب وہ کہتے ہیں یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے۔ پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک میں جو ضمائر ہوتے ہیں، ضمیر جو ہوتی ہے نا، عام اسلوب بھی یہی ہے کہ ضمیر ہمیشہ جو ہے اس کی طرف لوٹتی ہے جس کا ضمیر سے پہلے ذکر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی اب میں آپ کو ایک جملہ جو ہے وہ سناتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جی ساحل کالو صاحب جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، آج کل وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی ہے اور ابھی آج کل وہ براڈ پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں وہ اور ان سے مراد کون ہے؟ ساری ضمیریں ساحل کالم کی طرف ہی آ رہی ہیں نا، ساحل کالوں کی طرف۔ اب کوئی بندہ یہ کہے یہاں پہ واقعہ صلیب پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے اس ضمیر میں، تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو مرنے سے پہلے اس واقعہ صلیب پر ایمان لانا چاہیے تھا کہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ ان کو سولی چڑھائی گئی۔ یہ ہے واقعہ صلیب جو بیان ہوا ہے پیچھے۔ تو ضمیر اگر اس کی طرف لوٹتی ہے تو پھر ان کو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مرنے سے پہلے اس بات پہ ایمان لانا چاہیے کہ نہ ان کو صلیب دی گئی نہ وہ قتل ہوئے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ضمیر ادھر فٹ نہیں ہوتی۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ ضمیر صرف اور صرف جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ میں اس پہ مزید آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ان سارے باقی ضمائر کو ایک اور چیز بھی روکتی ہے یہاں پہ۔ دیکھیں اگر تو اس سے مراد لیں کہ اس سے مراد خود اہل کتاب ہیں، بھی سے مراد، اور ہر اہل کتاب جو ہے وہ اپنی موت سے پہلے، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہے واقعہ صلیب پر۔ تو دیکھیں یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، یہ یکون کا جو لفظ ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی قیامت والے دن کسی ایک بندے نے علیہم ان سب پر جمع پر شہیدہ گواہ ہونا ہے۔ تو بھائی اگر تو یہ قرآن پاک پہ ایمان لا کے ان کے بقول وہ تو ممکن بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ غلط ثابت ہوتا ہے، تو پھر قیامت والے دن وہ گواہ کون سا ہے جس نے گواہی دینی؟ اگر یہ کہتے ہیں یہ اپنی موت سے پہلے جو ہے یہ ایمان لا کے مرتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس کے واقعہ صلیب پر، تو پھر گواہی کون دے گا اس؟ اگر وہ واقعہ صلیب پر چپکے سے ایمان لا کے مرتے ہیں تو گواہی ان کی کس نے دینی ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی ایک شخصیت ہے جس نے قیامت والے دن سب پر گواہی دینی ہے۔ تو کوئی بھی ضمیر کو کسی بھی طرف لے جائیں، یہ یکونو کا جو لفظ ہے یہ سب کو روکتا ہے کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اگر کسی بھی اور طرف آپ ضمیر کو لوٹائیں تو کوئی بھی واحد شخصیت ایسی نہیں آتی سامنے جو کہ ان کے اس ایمان لانے کی گواہ بن سکے، چاہے وہ ایمان لانا قرآن پہ ہو، چاہے وہ ایمان لانا واقعہ صلیب پہ ہو، چاہے کسی بھی بات پہ ہو، تو کوئی بھی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے جو کہ ان کی گواہی دے گی کہ بھائی ہاں میں گواہ ہوں ان کے اس عمل کا۔ واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اگر یہ جو اس کا درست معنی ہے، جب یہ معنی آپ کریں گے تو ساری باتیں پوری فٹ ہو جائیں گی کہ کوئی اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا مگر ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور ایمان لائے گا۔ تو چونکہ وہ ایمان لائیں گے تمام اہل کتاب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے گواہ ہوں گے، شہید ہوں گے، ان پر گواہی دیں گے۔ اور اسی شہید ہونے اور گواہ ہونے کی دوسری آیت جو ابھی المائدہ کی تھی اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ تو سوائے اس ایک معنی کے دنیا کا کوئی معنی اس بھی کی ضمیر پہ فٹ نہیں ہوتا، اور یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کی ایک بالکل واضح اور صریح دلیل ہے۔ اور جو دوسری بات آپ کر رہے تھے ساحل بھائی کہ یہ بھی قادیانی بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو پہلے مر گئے ہیں عیسائی وہ تو نہیں مان لا کے مرے، پھر ان کا کیا کرنا ہے؟
اس کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لا یؤمنن کا صیغہ بیان فرمایا نا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع عربی کا ایک اصول ہے عربی گرامر کا کہ مضارع پر جب لام تقید اور نون ثقیلہ آ جاتا ہے تو یہ مضارع جو ہے صرف اور صرف مستقبل زمانہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اردو میں یا انگلش میں 3 زمانے ہوتے ہیں نا جی، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. عربی میں 2 ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی جو ہے وہ پاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، جو مضارع ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی جب مضارع کا صیغہ آئے گا، اگر ہوتا الا یؤمن بہ یؤمنون بہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ ایمان اب بھی لاتے ہیں اور آئندہ بھی لائیں گے، یعنی اس میں پھر زمانہ حال بھی شامل ہو جاتا اور زمانہ مستقبل بھی. لیکن یہ ہے لا یؤمنن، ایک تو اس میں تاکید ہے کہ یہ ضرور ہونا ہے کام، دوسرا یہ خاص ہو گیا ہے مستقبل کے لیے، اس میں سے حال کا معنی نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایمان لانا زمانہ حال پہ اپلائی نہیں ہوتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت زمانہ حال پہ یہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا بلکہ زمانہ مستقبل پہ. تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام اہل کتاب کے ایمان لانے کا یہ مستقبل میں ہونا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت چونکہ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، وہ وقت ہوگا جب جو ہے جس کے بارے میں یہ آیت خبر دے رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام اہل کتاب ایمان لیں گے، چونکہ پھر ان کے سب ایمان لائے ہوں گے تو قیامت والے دن وہ ان کی گواہی دیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخصیت، کوئی بندہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ قیامت والے دن ان کے کسی بھی عمل کا کوئی بھی عمل فٹ کر لیں بھی کی ضمیر پہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن ان کی اس بات کی گواہی دے سکے، سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان پر ایمان لائیں گے تو وہ گواہ ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اصل جزا باغی بھائی آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کٹھے چلتے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے، میرے ذہن میں تو جو چیزیں تھیں میں کنسیپٹ کلیئر کرنا تو کر لی، اگر آپ کے ذہن میں آیا کوئی تو باغی. اوکے. السلام علیکم سرفراز راجہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سارے بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس حدیث میں کہ فَأَقُولُ، میں کہوں گا فَأَقُولُ یا كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّالِحِ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو اس فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي پہ اللہ جب تو نے میری توفی کر لی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد اپنے بارے میں کون سی توفی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی توفی ہے؟ اس پہ کیا دلیل ہے قادیانیوں کے پاس؟ جی آپ کریں، آپ میں روشنی ڈالیں اس کے اوپر. میں اسی لیے ضیاء بھائی کو بھی بولا تھا کہ آپ پورے پوائنٹ کلیئر کریں، آپ بھی کلیئر کریں جو چیزیں آپ کے ذمہ ہیں. سر یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ لوگ کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں. ایک منٹ ہولڈ کرنا ہے. السلام علیکم علی بھائی، کیا حال ہے؟ علی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. علی بھائی آپ نیچے کوئی کمنٹ کر رہے تھے، پلیز اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں، میں ضیاء بھائی سے وہ بات کر رہے تھے، ضیاء بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو یہاں پہ ضمیر ذکر ہوئی ہے یہ حاضر کی ہے، یہ غائب کی ضمیر ہے، یہ مخاطب کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے ہے؟ کون سی؟ یہی یہ جو ضمیر آپ بتا رہے تھے الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ ضمیر جو ہے نا یہ حاضر کی ہی ضمیر بنتی ہے، اور چونکہ جو جس کا اس میں ذکر ہے اسی کی طرف لوٹے گی نا. پھر غیب کی ہوتی تو پھر تو آپ کر سکتے تھے اس میں. یا بھائی اگر یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اگر جو اہل کتاب ہیں ان کو اگر ایمان لانے کا کہا جاتا ان پہ، تو یہ یوں ہو سکتا تھا یا اہل الکتابی یا اہل الکتابی تؤمنن بکم، یا اگر اس کو حاضر میں وہ اس کو کرتے یا اس میں حکم کا صیغہ ہوتا کہ تم اپنے پہ ایمان لے آؤ. یہاں پہ یہ جو بہی کا ذکر ہے اور یہ جو واحد کی ضمیر یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد یہی ہے، مقصد کیا ہونا ہے، ضمیر جو ہے کسی ایک شخصیت کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس ایک شخصیت کا اس میں ذکر ہے. کیونکہ ضمیر تب آتی ہے کہ جب پہلے کسی کا ذکر ہو تو بعد میں
بجائے اس کا نام دہرانے کے ضمیر سے اس کو مخاطب کر لیا جاتا ہے جس کا پہلے ذکر ہو. تو چونکہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو یہ ایک ضمیر نہیں ہے، اور بھی ضمائر ہیں پیچھے، جیسے وما قاتلوہ، ٹھیک ہے، وہاں وہ بھی ضمیر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وما صلبوہ بل شبہ لہم. تو یہ سارے ضمائر استعمال ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جہاں پہ ضمیر لوٹتی ہے جناب ان کی طرف جو اہل کتاب ہیں یا عیسائی یہودی، جمع جو ایک سے زائد ہیں، وہاں پہ لہم آیا ہے، ہم کی ضمیر آئی ہے. اور جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں وہاں ہو کی ضمیر یعنی واحد کی ضمیر آئی ہے. اور آگے بھی جو ضمائر واحد کے ہیں وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بل وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ. جی تو یہ ساری ضمیریں جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں نا. تو یہ اگلے والے بھی چونکہ واحد کے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. بالکل. ضیاء بھائی یہ جو ضمیر شخصی ہے یہ کسی واقعے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، لوٹ سکتی ہے؟ یار ضمیر شخصی جو ہے نا یہ ممکن ہے کہ کسی واقعے کی طرف بھی ہوتی ہے، یہ بھی ممکن ہے، پاسبل ہے، بعض دفعہ آ جاتی ہے یہ بھی. لیکن واقعے کی طرف آئے نا تو واقعہ اگر جہاں پہ ہے تو وہ ہے واقعہ سلیب، اور تو کوئی واقعہ ہے نہیں. اور جو بالکل واقعہ سلیب بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ سلیب دی گئی. بالکل تو پھر ٹھیک ان ہے. کو اس پہ مان لانا چاہیے اہل کتاب کو کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی، جبکہ یہ دونوں اس کے برعکس عقیدہ رکھ کے مرتے ہیں. سلیب پہ دونوں قائل ہیں، قتل کے بھی دونوں قائل ہیں، کچھ اوپر سلیب کے اوپر قتل کے قائل ہیں، کچھ بعد کے قائل ہیں، بعد میں فوت ہو گئے تھے. بالکل جزاک تو اللہ. اگر اس میں کو واقعے کی طرف بھی لوٹائیں تو واقعہ تو وہ نہیں نا، اس واقعے پہ مان لا کے نہیں مرتے، تو اس کا مطلب ہے واقعہ طرف بھی نہیں ہو سکتا. ضیاء بھائی یہ واقعے کی طرف لوٹ نہیں سکتی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بنا پہ. جی جی چونکہ جو واقعات کے لیے قرآن میں ضمائر استعمال ہوئے ہیں وہ ضمائر الشان یا ضمائر الواقعہ یا ضمائر القصہ ہیں. اب وہ جو واقعات کے لیے ضیاء بھائی پتہ نہیں اب میں اس بات میں درست ہوں یا نہیں، آپ اس پہ رہنمائی کیجیے گا، جو واقعات کے لیے ضمائر استعمال ہوئے ہیں نا وہ واقعات کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، وہ اس طرح متصل کسی جملے کے بعد نہیں آتے جہاں حقیقت حال بیان کرنا ہو. تو یہ جو ضمیر یہاں پہ آتی ہے یہ تو ضمیر واقعہ نہیں ہو سکتی یا ضمیر قصہ نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ضمیر شخصی کو واقعے کی طرف لوٹاتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ عربی قواعد کے خلاف ہے. پاسبل نہیں ہے، وہی آپ کو بتایا. لیکن اگر یہ جس طرح یہ کرتے ہیں زبردستی، باغی بھائی سورہ نساء 159 لگا دیں آیت. باغی بھائی سورہ نساء 150 آیت لگا دیں سامنے. جی ضیاء بھائی. وہ ساحل بھائی کس سے کچھ کہہ رہے تھے. نہیں میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آیت وہ والی لگا دیں سامنے، بات کریں آپ لوگ. اچھا میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا رہا تھا یہ ابھی آپ پوچھ رہے تھے جو کما کا جو لفظ ہے وہ عینیت کے لیے نہیں استعمال ہوتا، کہ عین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی فرمائیں گے. اس کی کافی ساری مثالیں قرآن پاک میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ بے شک وہی کی ہم نے تیری طرف، کما جیسا کہ اوحینا وہی کی ہم نے الی نوح والنبیین من بعد، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف. تو اگر یہ مرزئی جو ڈکوسلا لگاتے ہیں ادھر کما قال العبد الصالح والے حدیث شریف پہ، تو اگر عینیت مراد لی جائے کہ بالکل ہو بہو وہی کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوگا، تو پھر یہاں کیا کریں گے مردئی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ کما جب آتا وہ عینیت کے لیے نہیں آتا، عین وہی کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس سے ملتا جلتا کچھ ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے نا کہ جیسے ہم نے بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے نبیوں کی طرف. تو کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے پیغمبروں پر بھی عین یہی قرآن پاک نازل ہوا تھا؟ نہیں، ان پر جو کتب نازل ہوئیں وہ بھی اور تھیں، ان پر جو کلام نازل ہوتا تھا اور تھے، اور احکامات شریعت تھے اور
اللہ تعالیٰ کے احکامات اور وحیاں اور پیغامات تھے، یہ نہیں ممکن کہ بھئی یہی قرآن ہی سب پہ نازل ہوا، قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو اگر مرضیوں کا فارمولہ وہ ماننے ہیں تو پھر یہاں بھی ماننا پڑے گا کہ یہی سیم ٹو سیم قرآن نور علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے نبیوں پہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ان کا یہ جو ڈکوسلا ہے کما والا، کہ بالکل وہی ہو بہوی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہو بہو ڈال کے تو یہ آگے سے ڈکوسلا لگاتے ہیں نا۔ تو اچھا ضیاء رسول بھائی، یہاں پہ ایک پوائنٹ پہلے آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یہ جو کتابی ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ کیڑا کتابی؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جی جی کتاب تو واحد ہے، جی، اور جو شہیدہ ہے؟ شہیدہ بھی واحد ہے۔ تو یہاں پہ جو لے یومنن بھی ہی ہے، یہ ہی بھی وہی ہی ہے جو وما قتلو ہی کے اندر ہے، اور جو قبل موت ہاں ہی جی، ہے وہ بھی یہ بھی وہی ہے۔ تو یہاں سے تو سیدھی بات وہیں پہ جا رہی ہے کہ جس طرح پہلی، آواز آپ کی کٹ گئی۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں جیسے پہلی ضمیریں جو ہیں وہ ماں قتل ہو ماں صلب ہو کے اندر جو ضمیریں ہیں کی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ جو لے یومنن بھی ہی ہے، یہ بھی، اور قبل موت ہی، یہ بھی اسی طرف جا رہی ہیں ہاں جی کہ ایمان لے کے آئیں گے کس پر؟ اس عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ قبل موت ہی کس کی موت سے پہلے؟ اس عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نا آپ نے کوئی ایک اور پوائنٹ رکھا تھا کہ جمع اور واحد کا، کہ یہاں پہ اگر آپ اہل کتاب لیں گے تو وہ جمع ہے، اس طرح کر کے آپ نے کوئی پوائنٹ دیا، تو وہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز اس کو بھی کر دیں۔ ہاں وہ یہ ہے نا کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا، اہل کتاب تو ایک سے زیادہ ہے نا۔ جی اہل کتاب جو ہیں وہ مطلب کہ آپ یہودی، قرآن پاک کی جو اصطلاح اہل کتاب کی ہے وہ یہود و نصارہ دونوں کے لیے ہے، یعنی کہ دونوں کو اکٹھا کر کے اہل کتاب بولا جاتا ہے۔ جی تو وہ تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، وہ ایک بندہ تو نہیں ہے۔ ہوں تو اگر وہ اس سے مراد جو ہے وہ کوئی اہل کتاب ہوتے تو پھر ہوں قبل موت ہی نہ ہوتا، قبل موت ہم ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، اس سے مراد اگر اہل کتاب ہوتے کہ وہ اپنی اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر یہاں موت ہی کی ضمیر نہیں فٹ آتی، پھر موت ہم ہوتا۔ ٹھیک، شہیدم بھی ہاں ہوتا جی، پھر؟ نہیں شہید پھر ہوتا نا شہید کی جمع کے، شہداء، شہید کا جمع کا سیگا کیا ہوتا ہے جی علی شہداء، بھائی؟ شہداء۔ شہداء ہوتا ہے۔ یہ شہیدہ بھی واحد کا ہی سیگا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ ضیاء بھائی، میں یہ کلاؤڈ سرفر بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا نا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا یہ جو سمجھا جائے یا اس کو تھوڑا سا مزید واضح کیا جائے۔ یہ جو ایک ڈکوسلا یہ کرتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے، اس ضمیر کو ہم ایک واقعے کی طرف لوٹاتے ہیں۔ ضمیر شخصی کو واقعے کی طرف لوٹانا اگر یہ اس طرح لوٹایا جاتا ہے تو پھر تو یہ جو جتنی بھی ضمائر ہیں یہ سارے کی ساری مجہول ہونی چاہیے، کیونکہ جو ضمائر القصص ہیں وہ ضمائر المجہول بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ مجہول تو نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ دوسرا، اگر وہ ضمیر ایسے مطلب اس کا ہو نا، یہ ضمیر قصص ہو تو اس کو تو جو جملے ہیں ان کے شروع میں آنا چاہیے یا تاکید کے بعد کہیں آنا چاہیے۔ وہ ہاں جی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں پہ اس کو واقع کی طرف اس طرح لوٹے، وَإِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو ہم ضمیر ہے اس کو واقع کی طرف لوٹا دیا جائے تب تو یہ ضمیر قصہ بنتی ہے، لیکن قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ قرآن نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ ہاں مَوْتِهِ، جی یہ ہاں واحد کے جی ساتھ اس کو ذکر کیا، اور اسی بالکل۔ اسلوب اور کنٹیکسٹ کو لے کے قرآن جس طرح پچھلی آیات مبارکہ میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم بَل جی رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ شاہ صاحب آئے ہیں، شاہ صاحب شاید اس پہ اگر وہ ان کو آپ لے لیں تو یہ ایک میرا سوال تھا، اگر اس ہاں کو، شاہ صاحب کو اٹھا لیں گے۔ چونکہ جو اور دوسرا یہ قرآن دیکھیں پاک، یہاں پہ جو ہے نا علی بھائی، جی 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 یہ بہی اور موت ہی، موت کے ساتھ بھی یہ ہی کی ضمیر ہے،
اور با کے ساتھ بھی وہی ہی کی ضمیر ہے. یہ دونوں ضمائر جو ہیں نا یہ کسی ایک کی طرف لوٹ رہے ہیں، فرد واحد کی طرف، شخصی ہے نا، ان یہ دونوں ضمائر شخصی ہیں بے شک. ہاں جی، بہی کے بعد اور موتی ہی سے پہلے کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں، نہ کسی بالکل واقعے کا نہ کسی شخص کا. اس کا مطلب ہے یہ دونوں ضمیر پیچھے سے جاری کسی واقعے یا شخص کی طرف لوٹ سکتے ہیں، دونوں اکٹھی ایک ہی طرف لوٹیں گے، یا دونوں واقعے کی طرف یا دونوں شخص کی طرف. اگر ان کو واقعے کی طرف لوٹائیں تو واقعات کی تو موت ہوتی نہیں ہے، موت تو ہوتی ہے انسان کے لیے. سبحان اللہ، کیا کہنے. ضیاء بھائی ضمیر شخصی، یہاں تو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے یہاں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ضمیر شخصی ہے، ضمیر واقعی نہیں ہے، یا ضمائر القصص میں سے کوئی ضمیر نہیں ہے. ضمیر جو ضمائر القصص کے حوالے سے ہے، اگر وہ اس ضمیر کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ضمائر شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں. انہم، یہ اگر کوئی حافظ ہے وہ ایک آیت مبارکہ ہے، انہم کانوا قوما امین. جی ہاں، یہ جو ضمیر ہے یہ ضیاء بھائی ضمیر شخصی نہیں ہے، بلکہ یہ ضمیر القصص ہے کہ بے شک یہ حقیقی معنوں میں وہ اندھے لوگ تھے. اگر اس کو کوئی بندہ ضمیر شخصی میں لے کے جائے تو اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے کہ وہ اندھی قوم تھی. اب یہ جو آپ نے یہ ایک بات کی نا کہ واقعات جو ہیں وہ کبھی فوت نہیں ہوتے، تو یہاں پہ یہ حقیقت ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ حقیقت میں اندھے لوگ تھے. یہ معاملہ اب کبھی فنا نہیں ہو سکتا، فوت نہیں ہو سکتا. بس میں نے یہ گزارش کرنی تھی. جی جزاک اللہ. شاہ صاحب آئے تھے، ان کو لیا نہیں. السلام علیکم ضیاء بھائی. ڈال دی کسی نے ریکویسٹ، میں دیکھتا ہوں. ایک منٹ گل کرنی ہے ضیاء بھائی. اگلے دن کاشف مربی آیا نواں نا، وہ بڑی لمیاں چھڑدا مسیح پوک نے یہ فرمایا تھا، مسیح پوک نے. وہ اگلے دن کہہ رہا اپنے مرزائیاں نو کہ جڑا ہے تساں آیات دے بارے جڑا ہے نا دس رہا ہے نا کہ وہ یہودی اور عیسائی یہود و نصارہ جڑے نے وہ ایمان لے کے آسن انہاں دی موت تو پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی موت نہیں لکھی ہوئی تھے، اتنے لکھی ہوا یہود و نصارہ اپنی موت تو پہلے ایمان وہ لے کے آسن کہ اساں انہاں نے جڑا ہے نا مثال دے طور تے صلیب دے دیتی سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نا معذلہ وہ جڑے نا فوت ہو گئے. ملک عمران بھائی میں تانوں پہلے بھی یہ گل سمجھائی ہے کہ اگر اتنے یہ مانے لیا جائے نا کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے واقع صلیب پر ایمان لاتے رہیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی جو ہے وہ بہت ہلکی سی، جو کہ قرآن پاک تو اتنا معرفت بلا کلام ہے اور اتنی جو ہے ہلکی بات قرآن پاک نہیں فرما سکتا کہ ایک تو اگر انہوں نے یہودی اور عیسائی آلریڈی مانتے ہیں کہ واقعہ صلیب ہوا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لاتا رہے گا، یہ تو بالکل ابس سی بات ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعہ صلیب پر ایمان لانا ہے تو واقعہ صلیب اس پر ایمان لائیں گے نا جو قرآن میں درج ہے، کیونکہ یہاں ضمیر استعمال ہوئی ہے، لفظ نہیں استعمال. ضمیر کا مطلب ہے کہ پیچھے گزری ہوئی کسی بات کی طرف اشارہ ہے. تو پیچھے جو بات گزری ہے وہ یہ ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دی گئی. تو پھر اگر یہ معنی کریں کہ یہودی اور عیسائی اپنی موت سے پہلے واقعہ صلیب پر ایمان لاتے رہیں گے تو پھر ان کو یہ مان کے مرنا چاہیے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے نہ ان کو صلیب دی گئی. اور کوئی عیسائی یہودی یہ مان کے نہیں مرتا، سارے یہی کہتے ہیں کہ ان کو صلیب دی گئی، عیسائی بھی کہتے ہیں یہودی بھی کہتے ہیں. تو یہی بات جو ہے نا ضیاء بھائی، وہ اپنے لوگوں کو یہی جو ہے نا ڈنڈی مار رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مسلمان آپ کو بتاتے ہیں نا یہ بالکل بات غلط ہے. بات اصل یہ ہے، وہ تو بالکل بات ہی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ جو ہے نا صلیب دی گئی اور نہ ان کو جو ہے. ضیاء بھائی ایک اور سوال ہے. ہاں جی بالفرض علی بھائی میری گل لمبی ہو گئی ہے؟ نہیں تھوڑی ختم نہیں ہوئی، میں شاید وہ مکان لگی. نہیں کرو نہیں کرو گل. اچھا پہلا چپ کر جو. ہاں جزاک اللہ ملک عمران بھائی، جزاک اللہ. اچھا ضیاء بھائی، اگر اہل کتاب
ایمان لاتے ہیں اس واقعے صلیب پہ، تو ایمان لانے سے پہلے وہ کیا تھے اور ایمان لانے کے بعد کیا ہوں گے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. ایمان اور کفر کی تو تمیز ہے حق اور باطل کی، تو ان کا ہاں ایمان ان جی کو نفع نہیں دے گا. ہاں جی. اور ویسے بھی ایمان لانا جو ہے وہ تو واقعات پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتے ہیں اب اس دور میں، چونکہ یہ آپ نے کہا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو چلے ان کی اس تعویل کو لیتے ہیں. اگر آج وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو کیا نفع دے گا؟ کیونکہ اگر وہ آج ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، جی یہ بات آپ کر رہے ہیں جی جی عیسائی اور یہودی، ہاں، عیسائی اور کوئی یہودی بھی اس نفع بات پہ نہیں دے گا ان کو، بالکل کوئی بھی نفع نہیں دے گا. کیونکہ آج ان کا ایمان لانا اس صورت میں نفع دے گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. مطلب یہ تعویل باطل ہوگی، چونکہ قرآن کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اس ہاں رسول پہ جی ایمان لاؤ. بالکل. تو یہ دونوں تعویلات باطل ہو گئی نا. مطلب جس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کہے گا. جب اسٹیٹس ان کا برقرار رہنا ہے ویسے کا ویسا ہی کفر والا، تو اللہ تعالیٰ کیوں بتائے گا کہ بھئی آپ نے یہ نہ صرف واقعہ ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی وہ ایمان لانا اسی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. ورنہ پھر ایمان بالکل لانے کا یا ان کے لیے یہ ترتیب بنانے کی تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، جب ایمان لانے کے بعد بھی وہ کافر ہی رہیں گے. بالکل 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 یہی بات ہے ضیاء بھائی. میں یہ سوال اس سے کیا تھا میرا خیال ہے فتح اسلام سے بھی، انصر رضا سے بھی، تو وہ اس پہ تھتھا ہو گیا تھا. وہ کہتا ہے جی وہ ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے، وہ ہر یہودی یا عیسائی جو اہل کتاب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے، تو پھر ان الدین عند اللہ الاسلام کدھر گیا؟ وہو سماکم المسلمین کدھر گیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وہ کدھر گیا؟ اب جب آقا کریم علیہ السلام آپ تشریف لے آئے تو ایمان آپ پہ ہے. بے شک. بس اتنی سی بات تھی. ماشاءاللہ. جی سرفر راجہ بھائی آپ آگے ہیں واپس، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کلاؤڈ سرفر راجہ. اچھا جال حق بھائی، جیڑی آج کلاؤڈ سرفر بھائی نے مرزائیاں دی کتی نہ لائی ہے نا، واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہاں میں کہہ رہا کہ مرزائی ایک آندا سی ایک جڑا نہ جاندا سی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا. نیچے ایک کمنٹ بھائی سوال کر رہے تھے بار بار، ایک بھائی نیچے سوال کر رہے تھے بار بار، کہتا ہے کہ بھائی قادیانی کہتے ہیں کہ سورہ اعراف آیت 35 میں بھی مضارع کا صیغہ ہے، اس پہ کچھ بتا دیں. ضیاء بھائی، علی بھائی پلیز آپ دونوں میں سے کوئی. کون سی آیت کہہ رہے ہیں؟ سورہ اعراف آیت 35 یا بنی آدم ما یاتینکم رسل منکم والی، اس کے اندر بھی مضارع کا صیغہ ہے، اس کے اوپر کچھ بتا دیں. ہاں جی مضارع کا صیغہ ہے لیکن وہ شرطی ہے. پہلے اما نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ وہ تو شرطی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اما کا شرط لگائی ہوئی ہے. اگر صرف ہوتا یا بنی آدم یاتینکم رسل پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر یہ بالکل ہوتا کہ یہ رسول پھر یہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ یاتینکم ہوتا. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن پاک پر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا. وہ کس لیے کہ جب یاتینکم جو ہے یا لا یاتینکم، یہ جو ہے وہ ہو جاتا اس کے لیے مستقبل کے لیے ہو جاتا یہ خاص. اور اس کا مطلب ہوتا کہ یہ جب سے بنی آدم شروع ہوئے ہیں ان سے جب بھی بنی آدم موجود رہے گا اس کے مستقبل میں رسول نے لازمی آنا ہے. تو اگر یہ ہوتا ایسا تو پھر جو قیامت ہے وہ تو کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہر وقت یہ آیت کہہ رہی ہوتی کہ مستقبل میں رسولوں نے آنا ہے، اور بجائے رسولوں کی قیامت آ جاتی تو یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا اللہ تعالیٰ کے اس کلام پہ. جی کیونکہ خود وقت کا تعین کرنا ہی ان کے اس معنی کو باطل کر دیتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، کیونکہ آخر قیامت تو آنی ہے نا ایک نہ ایک دن.
چاہے ہزاروں لاکھوں بالفرض محال کروڑوں بھی اور رسول آنے ہوتے اور وہ آ جاتے، پھر بھی قیامت تو آنی آنی ہے ایک دن جی. اور اگر یہ آیت کہتی ہوتی اس کے ساتھ اما شرط نہ ہوتی تو پھر یہ آیت کہتی کہ بھائی مستقبل میں رسولوں نے آنا ہے، تو پھر یہ رسولوں کا ہی سلسلہ جاری رہتا، لا متناہی، کبھی قیامت نہیں آ سکتی تھی. قیامت آ جاتی تو اللہ کا کلام غلط ثابت ہو جاتا کہ کلام قیامت آنے سے پہلے کلام کہہ رہا تھا رسولوں نے آنا ہے ابھی، لیکن بجائے رسولوں کے قیامت آ گئی. اچھا ضیاء بھائی ایک اور چیز اچھا ضیاء بھائی یہاں پر میرا ایک جو ہے نا سوال ہے، ایک منٹ علی بھائی، میں اس کو اس طرح سے لیتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ وہاں پر رسول یعنی کہ رسول اللہ تو نہیں نا لکھا ہوا، وہاں پر لکھا ہوا ہے رسول، اور عربی زبان میں رسول کسی پیغام رساں کو لیتے ہیں. اگر نہ وہاں پر لکھا ہوا ہے جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی آیاتوں سے اصلاح آپ نے کرنی ہے. میں یہی سوال لے کر 2-3 جو ہے نا مرزائیوں کی براٹ پر گیا اور ان کو میں نے 2-3 قرآن پاک کی جو ہے نا آیاتیں سنائی، تو خدا کی قسم ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. نادر کی براٹ پر میں گیا تھا، مسرور کی براٹ پر گیا تھا، میں نے کہا اب مجھے آپ کیا سمجھتے ہو، میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیاتیں سمجھائی. یہ جو جو ہے نا فہم کا ٹیکہ لگاتا ہے، یہ جو ہے نا یہ مجھے کہتا تھا کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو. تو یہ اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں کہ یہ وہ رسول ہے جیسے آپ جو ہے ہمیں اللہ کا پیغام جو ہے نا سناتے ہیں، قرآن پاک کی آیاتیں جو ہے نا سناتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ایک رسول جیسے ابھی بھی انڈیا میں کوئی آئے تو وہ ابھی بھی سعودی عرب میں کوئی آئے تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ انڈیا کا رسول آیا ہے، یعنی کہ پیغام رساں. تو اس میں تو پیغام رساں ہے، اگر میں ٹھیک ہوں تو اس کا جو ہے نا. جی ضیاء بھائی. جی یہ بات اس کی جو ہے نا عربی جو لفظ رسول ہے اس کے جو لغوی معنی ہے اس کے اعتبار سے درست ہے، اور اس میں رسول اللہ تو نہیں نا لکھا ہوا، رسول اللہ جب بھی رسول آئیں اور آپ کو نہیں، وہ رسول اللہ کے علاوہ بھی رسول کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ رسول فرشتوں کو بھی کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں رسول جو ہے وہ فرشتوں کے علاوہ اور پیغمبروں کے علاوہ عام انسان کے لیے بھی رسول کا لفظ جو پیغمبر ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. اس آیت میں مخصوص جو لفظ رسول اس آیت میں جو ہے نا یہ اس آیت میں تو اللہ کے پیغمبروں کے لیے ہے نا اس آیت میں. اچھا یہاں پہ ضیاء بھائی سہال بھائی جی ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا نا وہ مرزا غلام قادیانی کانے پہ تو پورا ہو ہی نہیں نہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بیان فرمایا ہے نا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یعنی مرزائی یہ آیت مرزے کو ہی نبی بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں نا، اور تو کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کا. یہ مرزے کو نبی ثابت کر، مرزا اس سے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں اور وہ تم پر میری آیات کو تلاوت کریں، اور مرزا کیا تلاوت کرتا تھا؟ پٹی پٹی کی دوست تری کی شیشی، پیٹ پھٹ گیا، منہ کالے، بلہ بلہ سدھا ہویا، بلہ بیمار، بہت ہی چیخیں مارتا ہے. اچھا ضیاء بھی یہ پوائنٹ تو ہے، لیکن اس سے پہلے میں یا بنی آدمہ کے اوپر جاؤں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ قادیانیوں کو ایک پٹی پڑھائی جاتی ہے ان کے مشنری کی طرف سے کہ یہ جو یا بنی آدمہ ہے، یہ جو بنی آدم ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے گزرے لوگ جو تھے وہ بنی آدم میں شامل نہیں ہے، یہ بنی آدم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو اس مطلب وہ اس پوائنٹ کے اوپر پہلے بتا دیں کہ یہ پوری نوع انسانی اس بنی آدم کے اندر ہے یا صرف مخصوص وقت کے لوگ ہیں؟ بالکل پوری نوع انسانی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت سارے ہی اس میں جو ہے وہ مخاطب ہیں. اور لفظ اما شرط جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ محدود ہے، متناہی ہے، لا متناہی نہیں ہے.
لامحدود نہیں ہے، کیونکہ اگر لامحدود ہوتا اما کی شرط نہ ہوتی پھر تو ہر حال میں آنا ہی تھا۔ پھر یہ قرآن پاک میں سورہ انعام میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا تمام انسانوں اور جنوں سے، تمام انسانوں سے اور تمام جنوں سے ایک بات اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کون سی بات؟ وہی جو اس آیت میں لکھی ہوئی ہے، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یہی بات اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا۔ تو اگر یہ آیت ہوتی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے لوگوں کے لیے تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے کیوں پوچھتا بشمول پہلوں کے؟ یہ آیت کا ریفرنس دیجئے گا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 130 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، یعنی تمام کے تمام انسان جتنے قیامت والے دن وہاں موجود ہوں گے۔ اور قیامت والے دن کتنے ہوں گے؟ سارے کے سارے، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، جی جن بھی سارے کے سارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا نہیں ہے تمہارے پاس میرے رسول جو تم پر میری آیات کو تلاوت کرتے رہے؟ تو اگر یہ صرف نبی پاک بنی آدم والا تو جو ان کا اٹکل بچو تھا وہ تو کھاڑ دیا قرآن کریم نے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی بالکل ختم ہو ماشاءاللہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 135 صحیح 130 جزاک اللہ، جزاکم اللہ واسن الجزا۔ یہ مجھے آپ نے ابھی مجھے پوائنٹ دیا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، یہاں پہ جو سورہ اعراف 35 کے اندر آیاتی ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ یہ آیاتی صرف قرآن مجید کی آیات ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ممکن ہی نہیں۔ کیا اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم سے پہلے جو شریعتیں آتی رہیں، جو اللہ تعالیٰ کلام اپنے رسولوں پہ نازل کرتا رہا، وہ آیاتی کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھئی آتا ہے، قرآن پاک میں تو جگہ جگہ ہے جی۔ دیکھو نا، یہ ہے پہلے سورہ بقرہ میں کئی جگہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر اس سے پہلے کَافَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس طرح ہے ایک اور ہے، ایک منٹ میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی۔ یعنی یہ جو آیات آپ بتا رہے ہیں، یہاں پہ جو آیاتینا یا آیاتی آ رہا ہے، یہ قرآن کریم سے پہلے جو کلام اللہ کا نازل ہوا دوسرے رسولوں پہ، اس کے حوالے سے؟ ہاں بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ ماضی کے گزرے ہوئے لوگوں کے کرتوت یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک منٹ میں ایک آپ کو آیت بتاتا ہوں، میرے ذہن سے اتر گئی ہے، میں ایک منٹ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 ہے، کدأب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ ہاں، تو اس وقت قرآن کریم تو تھا نہیں۔ ہاں جی، تو اس وقت کون سی آیات تھی اللہ کی؟ ہاں جی، جو آپ نے یہاں پہ مخصوص کر دیا آیات کو۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا۔ یہ مجھے آپ نے نا، یہ جو آیاتی نہیں والی آیات ہے، یہ مجھے آپ نے واٹس ایپ پہ کرنی ہے، جزاک اللہ۔ چلو میں بھیج دوں گا جی، کافی ساری آیات ہیں قرآن پاک میں، ایک نہیں کافی ساری۔ نہیں، 2-4 بھیج دیجیے گا، بس اس سے انشاءاللہ چلا وہ پوائنٹ بلڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یا بنی آدمہ بھی نکل گیا، ان کا جو اٹکل پچو تھا جو اس کے اوپر آیاتی کا بھی نکل گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب رہ گیا صرف لفظ رسل۔ یہاں جو یاتینکم کو جو مضارع بناتے ہیں، اب یہ مضارع بنا کے اس کو محدود تو خود بھی کر دیتے ہیں جب قیامت پہ یقین رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب قیامت پر رکھتے ہو یقین، ایمان رکھتے ہو کہ قیامت ایک نہ ایک دن آئے گی، تو یہاں پہ جو مضارع ہے آپ نے اس مضارع کو خود محدود کر دیا ہے، تو جب وہاں پہ آپ نے محدود کر دیا کسی دلیل کے بنا پر، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ بھی پوائنٹ کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ۔ بالفرض محال آج کے زمانے میں ہم ہیں، ہمارا تو اعتقاد ہے، اور یہی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد صرف قیامت ہے، کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ بالفرض محال مرضیوں کا اٹکل پچو مانے
تو سمجھ لیں کہ آج زمانہ مستقبل میں آج ہم ایک ایسے دور میں بیٹھے ہیں کہ اب کے بعد آخری نبی آ چکا ہے، وہ کوئی بھی ہو، مرضیوں کا پوائنٹ آف ویو لے کے بالفرض محال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آئندہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں نبی آتے، پھر ایک ایسا زمانہ آتا کہ آج جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوتے کہ اب آخری نبی جو تھا وہ بھی آ گیا، اس کے بعد قیامت آنی ہے، پھر اس آیت کا کیا کریں گے مرضی؟ بالکل. اچھا ضیاء بھائی اس کے ساتھ مجھے نا آپ کے جی علی بھائی معذرت بولے. جزاک اللہ. ضیاء بھائی یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کی ہے، سورہ قصص میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آیاتنا، یعنی آپ کا رب تب تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک ان میں سے ایک رسول کو نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سنائے. یہ تو مضارع مقید ہو گیا. ہاں جی. اچھا ضیاء بھائی نیچے ایک بندے بھائی کا کمنٹ آیا، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ وہ مضارع استمراری لیتے ہیں. مضارع استمراری کون سا ہوتا ہے؟ اب یہ تو نیچے بھائی نے کمنٹ کیا تو ان کو کسی نے بتایا ہوگا، تو بھیا بتا دیں، تھوڑا سا پوائنٹ کر دیں بھائی کو کلیئر کہ یہ کیا ہوتا ہے. ضیاء بھائی بیٹھے ہیں. ضیاء بھائی مضارع استمراری کیا ہوتا ہے؟ مطلب جس کے اندر پایا جائے، جس کے اندر پایا جاتا ہو، تسلسل یعنی کہ وہ کام مسلسل ہوتا ہی رہنا ہے، ہوتا ہی رہنا ہے، ہوتا ہی رہنا ہے. ہاں جی. تو مضارع استمراری وہ خود نہیں نہ لے رہے، قیامت مان لی، جب قیامت کا وقوع پذیر ہونے کا مان لیا تو استمراری تو خود ختم کر دیا نا، تسلسل تو وہاں توڑ دیا آپ نے. لامتناہی ہوگا نا، استمراری لیں گے تو لامتناہی ہوگا نا ضیاء بھائی. جی جی بالکل. تو جب متناہی کر دیا تو استمراری ختم ہوگا. اچھا ضیاء بھائی یہ جو دوسری ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے آئی تھنک جس کے اندر سیم یہی ورڈنگ ہے یاتی انکم رسول، کہ جب وہاں پہ ہے ہدا یعنی ہدایت آتی رہے گی، تو اس کو تھوڑا سا آپ مزید اس سے اٹیچ کر دیں کہ اگر یہاں سے رسولوں کا آنا، آپ چاہے خاتم النبیین بھی ہو جائے، چاہے الیوم اکملت دینکم بھی ہو جائے، اس کے باوجود آپ رسول کا آنا استمراری کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہدایت ہے اس کو استمراری کیوں نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ دین مکمل ہو گیا. اگر وہاں پہ آپ شرط لگا کے قید کر دیا ہے آپ نے استمرار کو، تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا خاتم النبیین کے بعد؟ وہاں پہ اس وجہ سے کر دیا کہ قرآن کریم سب سے اعلیٰ عرفہ افضل کتاب، شریعت مکمل. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ عرفہ سب سے کامل نبی نہیں ہے؟ اگر وہاں پہ قرآن اکمل ہونے کی وجہ سے آپ نے ہدایت کو مخصوص کر دیا قرآن کریم کے اوپر، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکمل عرفہ ہونے کی وجہ سے رسول کیوں نہیں ہو سکتے مخصوص؟ یا بھائی اس کو تھوڑا سا آپ اپنی زبان میں بتائیے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دلیل ختم ہو جاتی ہے جب یہ جواب دیں گے نا کہ وہ ہدایت جو ہے اس کے لیے بھی تو یہی اما یاتینکم منی ہدن ہے، سیم الفاظ ہیں. تو پھر اس کے باوجود ہدایت ہمیشہ کیوں نہیں، اللہ کی شریعت ہمیشہ کیوں نہیں آ سکتی؟ تو اگر اس اللہ کے حکم کو کسی اور آیت کے تحت وہ ختم کریں گے کہ دیکھیں چونکہ فلاں آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے لہٰذا اس آیت کا مطلب ہم یہ نہیں لے سکتے کہ یہ ہدایت ہمیشہ آتے رہنی ہے، تو اس سے ایک بات ان کی دلیل ختم ہو جاتی ہے کہ یاتی انکم کے لفظ کے ساتھ دلیل بن نہیں سکتی کہ چونکہ یاتی انکم آگے اب آنا ہی آنا ہے. یعنی یاتی انکم کے باوجود بھی اگر قرآن میں کوئی اور ایسا حکم ہو تو وہ یاتی انکم کو مقید کر دیتا ہے کہ وہ آئندہ کے لیے اس کو ختم کر دیتا ہے جو اس میں حکم ہو. تو یہ ان کی دلیل ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر دلیل تو وہ ہوتی ہے رسول علیکم جمیعاً مخصوص کر دیا، پھر یہ لے. اچھا یہ جو رسول ہے یہ بغیر امت کے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، رسول کی تو امت ہوتی ہے نا. تو پھر تو یہ اگر اس کو دیکھیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. اس کا معنی ہے پھر کہ نعوذ باللہ اگر یہ اس طرح اس کو لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کو ایک امت بھی ماننا پڑے گی. بالکل ایسے ہی.
اچھا ابو یہ تو حنیفہ قرآن بھائی کے نیچے خلاف ہیں، ہے۔ انہوں نے استمراری کا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ وہ یہ اور کہتے ہیں پھر جی ابو مزے کی حنیفہ بھائی بات ہے پلیز۔ مردئی جو ہے مردئی بھی خود کو یہ نہیں کہتے کہ ہم مردے کی امت ہے، ان سے پوچھے وہ کہتے نہیں نہیں ہم تو نبی پاک کی امت ہے جی ضیاء بھائی، نبی جی گاڑ ابو لی حنیفہ بھائی، گاڑ لیا امت کیوں نہیں ہے اس کی؟ ابو حنیفہ بھائی۔ اب وہ زمانہ استمراری وہ اچھا تو کہا نا معذرت یہ شاہ خود صاحب سے اوپر آ گئے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم کیا ورحمۃ صاحب؟ اللہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم حبیبی۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ ظفر اللہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں تو میں ان کو پہلے کر لوں، باقی دیکھتا ہوں۔ جی شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راج صاحب وعلیکم السلام، سب بھائیوں کو السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جناب اس وقت وہ نماز عصر کا ٹائم تھا تو ابھی فارغ ہوئے۔ جی 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 شاہ صاحب۔ جناب شاہ صاحب بات اس بات کے اوپر ہو رہی ہے یہ جو سورہ اعراف کی 35 ہے یا بنی آدم اما یاتینکم کے اوپر، تو یہاں پہ ایک ایک جو ان کا اٹکل پچو ہے اس کو لے کے اس کو میں لے کے ضیاء بھائی کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کو کس طرح سے جو کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی وہ آیاتی اور دوسری آیات یاتینکم کے اندر جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے اس کو لے کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں، کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم۔ تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتا دیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا جب بھی اس آیت کو کریں تو سورہ انعام کی جو 130 ہے نا وہ جی اس کے ساتھ قرآن مجید میں 2 ہی مقامات ہیں جس طرح کا انداز آپ کو اس آیت کا وہ اگر ہے تو یہاں سورہ انعام کی 130 آیت جو ہے وہ لگائیے اور اس میں غور کیجیے۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ اگر یہ عنصر رضا کی بات لی جائے کہ اس سے مراد وہ ہیں جو صرف آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تو اب مین جو سوال ہے کہ سورہ انعام کی جو آیت نمبر 130 ہے اس میں دیکھیے یہی مضمون ہے اور قیامت کے دن رب العالمین نے یہی الفاظ جو ہے وہ استعمال فرما رہا ہے۔ میں آیت آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ تو اس آیت کی ہوتے ہوئے کسی اور طرف جو ہے وہ آپ جائیں گے تو آپ کا اپنا کیس بھی کمزور ہوگا اور قادیانیوں کو تو ہی کمزور ہے۔ 130 نمبر آیت سورہ انعام کی لگا کوئی سکتا ہو، یا معاشر الجن والانس۔ جی ضیاء بھائی نے علم ضیاء بھائی نے یہ آیت بتائی ہے، آپ اس کو مزید ایکسپلین کر دیں۔ علم یأتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یہ یقصون علیکم آیاتی علم یأتیکم رسل، یہ آپ کیا رسول کی کیا کیٹیگری بنائیں گے؟ اللہ پاک کیا کوئی خاص سارے رسولوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ رہا ہے یا کوئی مخصوص رسولوں کے نہیں، بارے یہ میں؟ تو تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں تو یہی الفاظ ادھر ہے سورہ اعراف کی یقصون علیکم آیاتی۔ اب انصر رضا نے جو اٹکل پچو لگایا یہ وہ ہے جو صرف آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو آیتیں ملی نہیں ہوئی، تو یہ تو عجیب تماشا اس نے بنایا ہوا ہے، یہ کیسے ہے؟ اور پھر سورہ اعراف کا جو سیاق و سباق ہے پوری اس میں تو ذکر ہی رسول کا ہے۔ اگر آپ یہ لیں کہ امت میں کوئی رسول ہے، امتی ہو کر کوئی رسول ہے، تو پوری سورہ میں بتائیے کون سا تصور ہے یہاں پہ؟ وہ یہ پوائنٹ شاہ صاحب یہاں سے لیتے ہیں جو یہ لفظ آیات ہی ہے نا، اس کو قرآن کریم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو رسول آئے گا وہ قرآن کریم کی آیات پڑھے گا، تو لہذا ثابت ہوا کہ وہ اگلے امتی جو ہے۔ تو یقصون علیکم آیاتی، یہ سورہ انعام میں بھی تو آیاتی، اس کا کیا کریں گے پھر؟ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، زبردست۔ اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہ بھی تو آیاتی کو بھی مخصوص قرآن کریم کے اوپر نہیں کر سکتے۔ نہیں، دوسری سوال یہ ہے کہ یہاں پر بھی آیاتی ہے تو وہاں آیات کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جی۔ یہ مجھے بتائے کون سا کرینہ کہ صرف قرآن ہے؟ بتائیے۔ اگر صرف قرآن ہو تو وہ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط بات ہونی چاہیے جی۔ اس لیے پہلے جو اولاد آدم ہے شروع سے، جیسے 4 دفعہ یا بنی آدم ہے تو اس میں اور امت کو خطاب، پھر خاص جو امت کو خطاب وہ کل پر ہوتا ہے 158 میں پہلے 5 کل ہیں۔ یہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اس پر بھی توجہ فرمائیے کہ قد انزلنا الیکم لباسا، یا بنی آدم، یہ پہلا بنی آدم۔ دوسرا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، پھر لا یا بنی آدم خذوا زینتکم۔ ان کے تحت نہی اور امر میں 5 کل ہیں یہاں پہ، ان آیتوں کے نیچے تحت 5 کل ہیں، اور وہ 5 کل خطاب براہ راست امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے۔ اب اسی طرح یا بنی آدم 35 سے لے کر 157 تک پوری سورہ اعراف میں کل نہیں ہے جی۔ اب وہاں جا کر کل پہلے وہاں 158 میں صرف کل آ رہا ہے، اس پر توجہ فرمائیے آپ لوگوں نے، یہ امت کو خطاب ہو رہا ہے۔
جی یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی کلیئر ہو گیا کلیئر ہو گیا. نہیں باقیوں کو بھی ساروں کو یہ ہوا ہے کہ یہ جو میں نے کل کا جو فلسفہ ہے اس پر غور کریں نا. علی بھائی کلاؤڈ سرور صاحب سارے ضیاء صاحب جی جی شاہ صاحب کل پر آپ نے توجہ فرمائی. جی جی شاہ صاحب ایسے ہی ہے. تو یہ جو کہنا کہ یہاں رسول صرف حضور کی امت کے رسول ہیں تو اب دیکھیں اگلی بات سنیں، کیا حدیث میں حضور کی امت کے رسولوں کا ذکر ہے کہیں پر؟ نہیں شاہ صاحب. کہیں کسی صحابہ کرام نے کہا ہو کہ امت میں بھی کوئی رسول، کسی کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول کا لفظ استعمال، حالانکہ حضرت عمر فاروق تو ویسے ہی محدث ہیں، ان کے لیے کہیں آیا ہو کہ حضرت عمر امت کے رسول ہیں؟ کوئی پوری تاریخ میں کسی مفسر نے یہ کیا ہو کہ امت کے بھی رسول ہیں؟ کیوں جی؟ نہیں شاہ صاحب. تمام مفسرین کرام میں سے ہیں کلاؤڈ سرور صاحب، کسی مسلم رائٹر نے لکھا ہو کہ امت کے بھی رسول ہوتے ہیں؟ نہیں کوئی ایک ہے بندہ مجھے بتائیے. نہیں شاہ صاحب. یہ ٹرمنالوجی امت میں کسی بندے کو رسول کہا ہو، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی محقق نے، کسی فقیہ نے، پوری امت میں؟ نہیں جی جناب. نہیں ہاں تو پھر ہمیں یہ کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ اس آیت کے تحت کسی مفسر نے لکھا ہو کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اس سے مراد امت کے رسول ہیں؟ نہیں تو امت میں تو رسول کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا کسی کے لیے. ایسے اب اگر آپ سورہ یوسف میں جائیں گے کہ وہاں بھی لفظ رسول ہے تو پھر عجیب ہوگا کہ وہ والا رسول آپ یہاں فٹ کریں گے کیسے ہیں؟ اس طرح تو جو عربی ہیں وہ سارے اب رسالہ اور رسول کا لفظ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہاں سے ہم لیں گے؟ زبردست. تو اس لیے یہاں آپ نے، کیونکہ سورہ اعراف کا جو جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آل عمران کی 81 میں مصدق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو وہی کہہ سکتا ہے جس بیچارے نے سورہ آل عمران پڑھی نہ ہو، وہ تو کہہ سکتا ہے. جس نے سورہ آل عمران پڑھی ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ جس نے سورہ جس نے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں نا، تھوڑا سا بیزی تھا. وہ کل والی جو بات تھی وہ دوبارہ بتا دیں، میں سنی ہے لیکن میں نے دھیان نہیں دیا، میں بیزی تھا تھوڑا سا. جی میں عرض کرتا ہوں، جب آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو اس میں 4 دفعہ جو کل آیا ہے اس میں عرض کر دیتا ہوں جی، جو 4 دفعہ بنی آدم آیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک یا بنی آدم وہ ہے خبر، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا، یہ خبر ہے. اس کے بعد جو یا بنی آدم ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ آ رہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. اب یہ جو یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اب اس کے نیچے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں 2 قل ملیں گے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ایک قل. دوسرا قل آپ دیکھیں، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد. اب یہ 2 قل آ گئی اس آیت کے تحت. اب اگلی آیت چلے جائیں، تیسرا جو یا بنی آدم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اس آیت کے تحت 3 قل ہیں. قل من حرم زینت اللہ، ایک قل. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دوسرا قل. پھر اس کے بعد آیت نمبر جو ہے وہ 33، قل انما حرم ربی الفواحش. یہ قل جو ہے اب یہ خطاب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، براہ راست خطاب ہوا اور قل کہہ کر کہا کہ اب امت کو بتائیے. اب یہ جو 3 قل آئے ہیں، 2 قل آئے لا یفتننکم الشیطان کے تحت، 3 قل آئے یا بنی آدم خذوا زینتکم. اب آگے چلیے، جب آتے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، اب اس کے تحت آپ نے قل تلاش کرنا ہے. اب یہ جو قل ہے، چونکہ پہلی جو ہے قد انزلنا الیکم لباسا، وہ تو خبر ہے، وہاں تو امر ہے ہی کوئی، حکم کوئی نہیں ہے. اس کے بعد امر ہے، اس کے بعد نہیں ہے. ہم جائیں حضور کی ختم نبوت کے یہاں 35 سے لے کر آن ورڈ 157 تک پوری سورہ اعراف میں قل کا لفظ ہی نہیں آیا. تو اس یا بنی آدم اما یاتینکم کے نیچے اس کے تحت قل آ رہا ہے اب 158 میں.
وہاں پر اس جگہ رسول ہے. اب یا بنی آدم اما یاتینکم، اس کے آگے مضمون ایک ہی ہے سارا کہ رسول آ رہے ہیں. نوح علیہ السلام آئے جی، لوط علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے، صالح علیہ السلام سمود کی طرف آئے، ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے. یہ سارا مضمون ایک ہی مضمون جا رہا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم. یہ آگے رسولوں کے آنے کا ذکر کر دیا. اب مائک میوٹ کریں. اچھا، اب اس آیت کے تحت قرآن پاک کے قربان جائیں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے حوالے سے. کالو بھائی مائک بند کیجیے گا ذرا، میں بس 30 سیکنڈ ہو لیں. اچھا، اب آتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جیسے لا یفتننکم کے نیچے 2 قل، خذوا زینتکم کے نیچے 3 قل، یا بنی آدم کے تاج جو اب قل آ رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے امت محمدیہ کو کہ اب رسول ایک ہی ہے، جمیعا فآمنوا باللہ ورسولہ. اب سمجھ آ گیا نکتہ جناب؟ جی علامہ ضیاء صاحب. جی شاہ صاحب سمجھ آ گیا جی بالکل سمجھ آ گیا جی. چلیں جزاک اللہ، شکریہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے. جی فرمائیے. یہ جو آیت مبارکہ ہے ضیاء بھائی بھی ہیں، یہ جو آیت مبارکہ ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، یہ قرآن کی آیتیں کیسے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیاتی ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، قرآن کی آیات تو ہیں، مطلب جو آیات کا لفظ ہے وہ تو قرآن پاک کے لیے آیات کا لفظ تو استعمال کیا گیا، اس سے تو آپ نے انکار کر سکتے. لیکن اس مقام پر دراصل جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب کفار مکہ کو ہے، چونکہ وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کے منکر تھے. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے رسول آئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے ہیں. تو یہاں پر آخری رسول میں آخری جو رسول ہیں وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس میں ایک اعتبار سے قرآن پاک لیا جا سکتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی آمد کا تو ذکر ہو رہا ہے نا. اور شروع میں اگر سورہ اعراف کے آپ شروع میں پڑھیں، وہاں مضمون بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک. اب آگے دیکھیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اب یہ کم سے کون مراد ہے جی؟ اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے بعد والے ہیں نا جی. بالکل. تو اس میں آگے فرمایا گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر، اس مضمون کو جب بھی بیان کرنا ہو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس سے کوئی اور مراد ہے، اس میں آیت نمبر جو 6 ہے نا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. تو یہ بحث کس کی ہے؟ مرسلین. تو یہ آیت نمبر 6 سے اب آن ورڈ آگے دیکھ لیجئے گا، تمام جو مضمون ہے اولاد آدم کو رسولوں کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، کتابوں کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے جو الہامی کتابیں، اور پھر آخری رسول سورہ اعراف میں وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں یا رسالت و نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہ مضمون، یہ سورہ پوری ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے. بالکل. شاہ صاحب، میرا یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو رسالت کا ایک تسلسل ہے جس میں جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ اللہ کی نشانیوں سے لوگوں کو خبردار کرتے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ بھی تشریف لے کے آئے تو آپ نے بھی اب یہ قصہ یقص سے اس کا معنی خبر دینا بھی ہے یا ان کو آگاہ کرنا بھی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے کے آئے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آپ نے بھی اللہ کی نشانیاں لوگوں کو واضح کر کے بتائیں. کہ یہ معنی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے؟ آیات دونوں معنی میں، قرآن کی بھی آیات ہیں اور جیسے فی انفسکم افلا تبصرون، فی الآفاق بھی ہے، سنوریم آیاتنا فی الآفاق. اب یہ جو فی الآفاق ہیں یہ بھی آیات ہیں. لیکن جب رسول جو ہیں ان کے معجزات بھی، جی
معجزات بھی آیات ہیں، یہ معجزات بھی آیات ہو گئے، اس موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی آیات کہا وَلَقَدْ گیا۔ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ بالکل بالکل، اس میں وہ بھی دیکھیں نا، وہ بھی لے سکتے، لیکن اس سے کوئی الہامی کتاب کی آیات لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتا ہے، وہ اس میں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل آگے نا فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، تو اصل میں یہاں خطاب تو جو کہ سورہ اعراف ہے تو خطاب کفار مکہ کو ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ تو پہلے ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں جب یہ آیت اتر رہی ہے تو کیا یہاں خطاب حضرت ابو بکر صدیق کو ہو رہا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں، وہ تو پہلے اہل ایمان ہے۔ اب جو اصل میں جو منکرین ہیں، مثلا ابھی سورہ مومن میں وہ جو بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بعد میں لن یبعث اللہ رسولا من بعدی، کیسے آئے تھے ذرا کوئی پڑھیے گا؟ بالکل وہ جنات، بالکل رسول نہیں، وہ سورہ جن اور ہے، یہ سورہ مومن میں۔ اچھا، سورہ مومن میں بالکل۔ اب یہاں پر وہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو کیا اس وقت یوسف علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار ہو رہا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں مکہ والے؟ نبی پاک کی۔ تو جب نبی پاک کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو دراصل پچھلی مثالیں جو دی جا رہی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو منوانے کے لیے، نہ کہ نبی پاک کے بعد کسی کی رسالت اور نبوت کو منوانے کے لیے۔ یہ قرآن پاک کا یہ جو مضمون ہے اس کو کیوں اگنور کر جاتے ہیں؟ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو مکہ والے کفار مکہ، مشرکین مکہ رسالت محمدی کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منوانے کے لیے سابقہ انبیاء اور رسولوں کی بیان فرما رہا ہے۔ جب آپ مدنی صورتوں میں آتے ہیں، جیسے آل عمران مدنی صورت ہے، نساء مدنی صورت ہے، بقرہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت میں خطاب کن کو ہے؟ اہل کتاب کو۔ اب مدینہ میں یہود و نصارہ تھے، اب اہل کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے منکر ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم ایسے مانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو۔ تو یہاں خطاب اہل کتاب سے ہے اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ماننے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے مضمون مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا۔ جی جناب۔ جی جزاک اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب جزاکم اللہ واسن الجزا، یہ ابو حنیفہ بھائی ہیں، ان کے کوئی سوال ہے، ان کو ذرا کلیئر کر دیں۔ جی ابو حنیفہ بھائی۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس آیت کے تحت جو مضارع کا صیغہ جو استعمال ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یأتینکم رسول، کہتے ہیں آتے ہی رہیں گے۔ پھر ایسی ایک اور آیت ہے وہاں پر بھی یہی والا معنی کرتے ہیں کہ اللہ یستفی من الملائکہ، کہ اللہ چنتا ہی رہے گا۔ تو یہاں پر جو استمراری والا معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آتے ہی رہیں گے اور چنتے ہی رہیں گے رسول اللہ۔ اور ایک مثال میں ایک آیت بھی دیتے ہیں، جیسے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تو جیسے کہتے ہیں کہ درود بھیجتے رہیں گے، تو یہاں پر بھی آتے ہی رہیں گے۔ تو یہاں جو استمراری والا معنی لیتے ہیں جی دیکھو، میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ ہے، اس دائمی ہے، وہ کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ اللہ کی صفت جو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے، لیکن سوال یہ ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں سورہ زمر میں، یہ توجہ سے سارے سماعت فرمائیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ نفس کو قبضے میں لیتا ہے موت کے وقت۔ کیا یہ جو یہاں یتوفی الانفس یہ ہمیشہ رہے گا یا اس کا کوئی آخری، اس کا کوئی اینڈ بھی ہوگا؟ میرا آپ سب سے سوال ہے۔ جی اینڈ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ جو آخری نفس ہے جب اس کی روح قبض کر لی جائے گی، کیا اس کے بعد یہ عمل جاری رہے گا یا رک جائے گا؟ ذرا سارے حضرات میرا ساتھ دیجیے گا۔ جی رک جائے گا شاہ صاحب۔ علی بھائی میں درست عرض کر رہا ہوں؟ جی شاہ صاحب۔ یہ مضارع ہے تو کیا یہ مضارع ہے، فاعل اللہ ہے تو کیا یہ استمرار رہے گا؟ یہ تعلق ہے مخلوق کے ساتھ۔ جب دوبارہ تو موت ہی نہیں آنی، وہ جو موت کا عمل تھا جب ضرورت تھی موت کا عمل ہوتا رہا،
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाउन। ये जो सुम्मा युहयीकुम है, इस युहयीकुम के बाद मौत होगी अली भाई? नहीं शाह साहब, इस यानी इस जिंदगी के बाद मौत नहीं, यानी वो जो अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, वो जो मौत का अमल था वो रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक जाता है। कब रुका? जब वो आखिरी नफ्स अल्लाह की मखलूक में जो आखिरी नफ्स है, जब उसने मौत का जायका चख लिया, अल्लाह की तो सिफत मौजूद है, लेकिन चूंकि मखलूक में अब अमल नहीं रहना। अब इसी बात को क्यास कीजिएगा, अल्लाह यस्तफी, अल्लाह चुनता है। अब अल्लाह का चुनना जो है कब तक है? जब जैसे वो आखिरी नफ्स को मौत आ गई तो फिर वो रूह को कब्ज में लेने का अमल रुक गया। इसी तरह जब ज़ाते मोहम्मद आखिरी चुने गए, अल्लाह की तो सिफत मौजूद है, लेकिन जो आखिरी नबी या जैसे उधर आखिरी नफ्स था, जब उसने मौत का जायका चख लिया, उसके बाद मौत का फिर आगे अल्लाह ताला आयत होने के बावजूद भी अमल जारी नहीं, मुजारे होने के बावजूद अमल जारी नहीं। कोई मुझे बता दे कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, ये जो मुजारे है क्या ये हमेशा होता रहेगा? जवाब भी आप लोगों ने साहिब इल्म दानिश आपने मुझे जवाब दिया नहीं। जब ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया तो मुजारे होने के बावजूद, जब आखिरी नबी को चुन लिया तो अब चुनने का अमल जैसे अनफुस की मौत का अमल मुजारे के बावजूद रुक गया, इसी तरह से जब अल्लाह ने आखिरी ज़ाते मोहम्मद को चुन लिया तो ये अमल भी रुक गया। इस पर किसी भाई का कोई सवाल हो तो कीजिएगा। नहीं शाह साहब, ये तो बिल्कुल लॉजिकली भी आपने इसको जो है ना, वो इनके इस पॉइंट को जो है ना ख़त्म कर दिया है। लॉजिक भी नहीं बनता कि आप इसको लामत नहीं करार देते हैं। जब आप खुद एक चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि ये वक्त एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लामत नहीं रहा ही नहीं, इस्तिमरारी रहा ही नहीं, तो ख़त्म हो गई बात। मालिक अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, ये पूछिए किसी कादियानी से ये सवाल करें ना, क्या किसी मौत देने का अमल हमेशा जारी रहेगा कि कहीं रुकेगा भी मुजारे के बावजूद? जी अली भाई आप और क्लाउड साहब, मैं पता नहीं अपनी बात समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। मुजारे होने के बावजूद अमल रुका के, मुजारे होने के बावजूद अमल रुका कि नहीं अबू हनीफा साहब? ये रुका। तो इसका मतलब हुआ कि जहां मुजारे हो हमेशा उसमें इस्तिमरार नहीं होता। फाइल हालांकि अल्लाह है, तो क्या मौत हमेशा आती रहेगी? लोग बाद में भी, जब ये मैंने आयत पेश की है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, इस युहयीकुम के बाद मौत है? नहीं शाह साहब, नहीं। मौत का अमल रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक गया बिल्कुल। मौत कौन देता है? खुदा ताला। मुजारे का सीगा है या तवफ़्फ़ा मुजारे का सीगा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। रुका कि नहीं रुका? रुक गया। जिस तरह यहाँ रुका, इसी तरह से नबूवत का सिलसिला जब रुक गया मुजारे होने के बावजूद भी, ये उसूल ही नहीं है कि जहाँ मुजारे का सीगा वो हमेशा रहता रहेगा। जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो फिर वो मुजारे भी रुक जाएगा। जनाब बिल्कुल 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 शाह साहब, ऐसे ही है। सूरह काफ के अंदर भी ये जिक्र किया गया है। बिल्कुल ये अच्छा, पहली बात ये है शाह साहब, जिस तरह आपने बयान फरमाया कि अगर उसमें इस्तिमरार भी हो तो इस्तिमरार की एक हद है। इस्तिमरार का हरगिज़ ये माना नहीं है कि वो जारी रहेगा। जब उसकी वो शर्त मुकम्मल होती है या वो हद उसकी वो तहद तक पहुंचता है तो वो इस्तिमरार उसका वो खत्म हो जाता है। नहीं, इसमें आपको चक्कर ये देंगे, इसमें कादियानी चक्कर के देंगे जी, अल्लाह की सिफत फिर खत्म हो जाएगी, ये चक्कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात की? शाह साहब अब ये है ना, वो उहीता बिसमरिही फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़ैही अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। अब ये सूरह काफ है, इसमें ये मुजारे है, ये जो युक़ल्लिबु है ये मुजारे है कि वो जनाब वो जब वो अपने बाग को उलट पुलट कर वो देखता है, फिर वो हर चीज को उलट पुलट कर रहा है, इसमें इस्तिमरार है, वो कर रहा है।
تو کیا ابھی بھی وہ یہ اسی بات پہ قائم ہے کہ وہ جو باغ والا ہے وہ اپنے ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کا وہ حد جب اختتام کو پہنچتا ہے تو وہ حد ختم ہوتی ہے؟ صحیح آپ نے درست. اچھا شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اس کے اوپر میں ابو حنیفہ بھائی کے لیے، چونکہ آپ نے قرآن کریم کے اندر سے تو چیزیں کلیئر کر دی ہیں، ایک مرزا قادیانی کا حوالہ سا اس کے رکھ دوں اسی بات کے اوپر اگر اجازت دے تو. جی ضرور کریں آپ، کیوں نہیں. جی اچھا ابو حنیفہ بھائی، یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر 22ویں جلد نوٹ کر لیجئے، 22ویں جلد پیج نمبر ہے 581. اس کے اندر اس نے ایک بابو الہی بخش تھا، اس کے بارے میں ایک الہام لکھا، یریدون انا یروا تمسک، اس طرح کر کے وہ الفاظ ہیں. اس کے اندر یعنی لکھتا ہے یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا جو ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے. اب یہاں اس کے الہام کے اندر جو یریدون ان یروا ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. اب اس فعل مضارع کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ استمرار ہے یعنی تسلسل ہے، تو کیا بابو الہی بخش جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کا حیض دیکھتا ہی رہے گا جیسے وہ دلیل پکڑتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں. مگر وہ اپنی کتابوں میں نہیں کرتے نا یہ والے معنی فٹ نہیں کرتے. نہیں آپ دیکھیں نا قرآن کریم سے شاہ صاحب نے آپ کو کلیئر چیزیں کی، لیکن جب بھی آپ بات کریں تو ضرور جو ان کی مسلمات میں سے ہے ایک حوالہ وہ بھی رکھا کریں تاکہ اگلا بندہ دیکھیں. قرآن کریم کی آپ اوپر بات کریں گے وہ آپ کو لامتناہی سلسلے کے اندر لے جائیں گے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی. جب یہ والا حوالہ آپ سامنے رکھیں گے، پوائنٹ رکھیں گے، بات ختم. قرآن کریم کے مطابق یہ آپ کے اپنے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے، آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. ان کو منوانے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، مرزا قادیانی. قرآن کریم سے آپ جتنی مرضی بحث، شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو وہ بحث کرتے چلے جاتے ہیں. میں ایک اور ابو حنیفہ بھائی، شاہ صاحب، ضیاء بھائی، میں ایک اور چیز یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں. سورہ غافر کی آیت مبارکہ ہے. اب اس میں وہ جو شاہ صاحب ایک بات کر رہے تھے نا کہ جب وہ ایک اختتام کو پہنچتا ہے نا سلسلہ، تو اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. شاہ صاحب یہ تو یہاں پہ اس کا جو مطلب بنتا ہے کہ وہ صبح شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے یا وہ لائے جاتے ہیں. اب یہ یہاں پہ اس کی حد مقرر ہوتی ہے، یہ معاملہ لایا جانے والا ختم ہوتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. تو شاہ صاحب یہاں پہ وہ جو جس کو یہ مضارع کے معنی میں لیتے ہیں، کیا یہاں پہ یہ قرآن سے یہ مثال نہیں ملتی کہ وہ معاملہ وہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اگلا معاملہ شروع ہو جاتا ہے؟ جی بالکل آپ درست ہے. بالکل یہاں پہ یہ جو سورہ حج کی علی بھائی یہاں تو آیت کا نمبر کیا ہے؟ استمرار والا معنی آتا ہے. جی شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز کلیئر نہیں آپ کی. یہ جو اللہ یستفی، یہ آیت سورہ حج کی آیت کا نمبر حج کی 75 ہے یہ. اچھا ابو حنیفہ بھائی، سورہ بقرہ کی 127 بات کرنے لگے تھے سہیل بھائی، وہ کو بات کرنے لگے تھے استمرار والی. ابو حنیفہ بھائی بتائیں. اچھا وہاں پر تو میرے خیال سے استمراری والا معنی بنتا ہے کیونکہ فرعون کے اوپر تو آگ پیش کی جاتی ہے. اچھا ابھی آپ نے سورہ حج سے دیکھیے، سورہ حج سے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، آگے ہے ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے پیغام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے. اب قادیانیوں کا یہ ہے کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا، ایسا ہی کرتے ہیں نا جناب. جی اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصول ہے کہ جو مضارع ہو، اب ان سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اس پر قائم رہیں گے، بدلیں گے تو نہیں. ہم اللہ فاعل دکھاتے ہیں، اور ایک تو میں نے سورہ زمر کی جو 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تب آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا. اب یہیں سورہ حج خود بیان کر رہی، سورہ حج کی آیت نمبر 66، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. یہ جو ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ہے، کیا اس حیات کے بعد پھر موت ہے؟
تو استمرار رہا وہاں پر. اسی طرح سے اب اور مثالیں آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ یہی سورہ اس میں آیت نمبر 61 میں ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار. اب یہاں پر یولج مضارع ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ مرنے قیامت کے یعنی اس قیامت ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا کہ کوئی اینڈ ہوگا اس کا؟ نہیں، اینڈ ہے. داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. یہ دیکھیے یہ آیت بھی اس کا آخری اس میں یہ آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ان اللہ سمیع بصیر. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. دونوں میں وہی دونوں صفتیں ہیں. تو کیا رات میں دن داخل ہونا مضارع کا صیغہ ہے؟ کیا ہمیشہ رہے گا یہ عمل؟ ایک وقت آئے گا عمل رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ رکے گا بالکل. اسی طرح انبیاء کا جو سلسلہ چلا تھا جب آخری نبی آ گیا تو پھر یہ مضارع کے باوجود رکا. اب آپ کو اس سے پہلے پوچھنا ہے کہ یہ اصول بتاؤ کہ جہاں قرآن میں مضارع ہو وہ عمل ہمیشہ ہوتا رہے گا. یہ کوئی قادیانی کہے گا جناب؟ نہیں شاہ صاحب. اگر یہ اس سے پہلے اصول طے کر لینا کہ یہ اصول ہے قرآن کا. مضارع کے باوجود ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ ہے اللہ فاعل ہے لیکن وہ عمل کیا ہو گیا؟ رک گیا. یہ جو یولج اللیل میں نے آپ کو یہ سورہ ہے جو ہے وہ اسی سورہ حج کے اندر آپ ان کو جب پہلے قادیانی کو پکا کر لینا کہ کیا یہ اصول ہے ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. کیا دن اور رات ہمیشہ داخل ہوتے رہیں گے ایک دوسرے میں؟ نہیں شاہ صاحب. ہاں یہ ہے. تو ان کو قرآن پاک سے پہلے اصول تو کہنا کہ اپنا اصول بتاؤ تمہارا اصول کیا ہے. اچھا اگلی بات یہ جو اپنا کالو صاحب اور دیگر ابو حنیفہ صاحب اس آیت کے ہوتے ہوئے قادیانی اچھا ان سے پہلے پوچھئے کہ یہ جو ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا یہ جو رسولا ہے اس میں جو قادیانی ہیں کیا یہ تشریح نبوت کے یہ انکاری ہیں یہ بند کے قائل ہیں کہ نہیں قائل؟ قائل ہیں. تو پھر اس آیت میں بھی تو اس میں کوئی تقسیم ہے کہ تشریح نبوت اور غیر تشریح نبوت؟ کوئی تخصیص نہیں ہے. تو یہ پھر وہ عمل انہوں نے کیوں روکا جی؟ قادیانی نے کیوں روکا تشریح نبوت اور رسالت کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. تو یہ ان کو ان کا جواب ہے جناب. زبردست. ابو حنیفہ بھائی وہ آپ ایک بات کر رہے تھے وہاں پہ وہ جو فرعون والی آیت مبارکہ ہے اس میں استمرار ہے وہ کیسے ہے؟ اس میں تو فرعون کی وہ جو ابھی بھی محفوظ ہے اس کی جسم. نہیں وہ نہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. میرے خیال اس پر صبح اور شام آگ پیش کی جا رہی ہے. اچھا یہاں پہ استمرار ہے نا اس کی حد ہے وہ قرآن نے بتائی ہے. اس پہ یہ آگ صبح شام پیش کی جا رہی ہے ابو حنیفہ بھائی. یہ جو آگ اس پہ صبح شام پیش کی جا رہی ہے وہ پیش کی جا رہی ہے نا کب تک؟ یوم تقوم الساعۃ اس دن تک. یہ اس کو اب جو آگ پیش کی جا رہی ہے برزخ کی ہے یہ استمرار ہے. اب یوم تقوم الساعۃ یہ اس کی حد ہے. اب یہاں سے حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وہاں سے اس کے لیے قیامت والا وہ عذاب شروع ہو جائے گا. منیفہ بھائی یہ ہے نا ایک حد وہ حد کہتے ہیں نا کہ بتائیں جناب ہمیں استمرار کی حد ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یہ ایک استمرار ہے. اس پہ آگ پیش کی جا رہی ہے ان فرعون پہ یہ آگ پیش کی جا رہی ہے لیکن اس کی حد ہے. یہ جو استمرار کہتے ہیں نا پیش کی جاتی رہے گی جاتی رہے گی جاتی رہے گی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اس گھڑی وہ گھڑی اس گھڑی تک اس پہ یہ برزخ کی آگ پیش کی جاتی رہے گی. یہ استمرار یہاں ختم ہوا. اس کے بعد ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ وہ کہا جائے گا اے فرعون اور فرعون کی آل تمہارے لیے قیامت کا سخت ترین عذاب ہے اس میں داخل ہو جاؤ. ابو حنیفہ بھائی آپ بتائیں. یہ ہے زبردست ماشاءاللہ. یہ سورہ حدید میں ہے هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات تو کیا اب بھی شریعت آتی رہے گی؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. اما یاتی انکم ہدی ومن تبع ہدایا اگر اس کو جوڑ کے دیکھیں آپ تو
نزل علی عبدی آیات بینات ان لو سامبو جناب علی بھائی سورہ مائدہ 44 ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب توراۃ دی گئی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسی کے مطابق نبی جو فرما بردار تھے فیصلہ کیا کرتے تھے. اب وہاں پہ بھی فعل مضارع ہے، اب تک کریں گے پھر قیامت تک اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک. دیکھیں سائل کلو بھائی، اس میں فرق رکھنا ہے اس میں یہ وہ کہہ سکتے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ فاعل یعنی مضارع کی نسبت. میں شاید یہ پوائنٹ آپ کو پہلے پک کر چکا ہوں، میں یہ بات میرے ذہن میں کھٹک گئی تھی جو آپ نے خاص ورڈ یوز کیے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو، یہ بات مجھے جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہو گئی تھی. جزاک اللہ. اصل یہ ہے تو بندوں کا تو وہ مطلب کہہ گئے کہ جناب بندہ کا تو اللہ اب چکر پتہ کیا دیتے ہیں، اللہ کا چونکہ اینڈ نہیں ہے، یہ کون بدبخت جو اللہ کا اینڈ بیان کر رہا ہے، یہ اس فعل کا اینڈ ہے. جیسے رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا ہمیشہ ہوتا رہے گا جی، یہ ہے مسئلہ. یہ قادیانی قوم جو ہے نا یہ لفظوں سے کھیلتی ہیں، تو آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ ان کو جو ہے نا لفظوں سے یہ چکر دیتے ہیں سارا. جزاک اللہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، جمع کا صیغہ. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لفظ رسول جمع ہونے کے باوجود واحد پہ اطلاق پاتا ہے. لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، غیر نبی پر بھی اطلاق پاتا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. اور پھر یا بنی آدم میں آپ لوگ سارے بنی آدم ہیں نا، تو ایوہ الناس کے اندر سارے ہیں کہ نہیں ہے نا. لو جی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہانی ختم. لیکن سوال یہ ہے نا کہ پوری امت میں کس نے غیر نبی پر رسول کا لفظ امت میں کسی نے استعمال کیا؟ نہیں. فرشتوں پر پاتا ہے نا شاہ صاحب جی، رسول کا لفظ فرشتوں پر اتفاق نہیں پاتا ہے نا، غیر نبی ہے نا. نہیں مطلب انسانوں میں سے غیر نبی. مرزا نے یہ تو نہیں کہا انسانوں میں سے، اس نے کہا کہ لفظ جو ہے نا رسول غیر نبی پر بھی اطلاق پاتا ہے. رسول کا لفظ غیر نبی پر، غیر نبی انسان پر نہیں انسان کا لفظ نہیں لکھا غیر نبی پر نہیں، انسان کا لفظ نہیں لکھا غیر نبی پر. دیکھنا جب حضرت دیکھنا میرے محترم جبرائیل علیہ السلام کے لیے تو سورہ مریم میں جب جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ خود اپنا تعارف رسول کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہاں نبی تو نہیں ہے نا، نبی تو نہیں ہے، نبی نہیں ہے. لیکن یہاں جو آیت ہے چننا جو سورہ حج کی جو آیت ہے اس میں نبوت کی بحث نہیں ہے، وہ تو رسالت کی بحث ہے. جو سورہ حج کی آیت ہے اس میں نبی کا لفظ تو نہیں، رسول کا لفظ ہے نا. یہ بھی کیا ہے لیکن اس میں وہ دوسری آیت غائب والی وہ تو ہے یہاں پہ نا شاہ صاحب وہ جو مرزا غلام قادیانی کی بات ہے نا اس میں اس نے رسول کا لفظ ہی یوز کیا ہے کہ کلام اللہ میں رسل کا لفظ وہاں پر بھی اطلاق پاتا ہے اور غیر رسول پر بھی اطلاق پاتا ہے. تو اس آیت تو یہ بات چل رہی ہے. جی صحیح. اچھا شاہ صاحب ایک اور بات ہے یہاں پر مرزائی جو کہتے ہیں کہ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے، اولین آدم کو نہیں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ یہ ابھی سورہ انعام کی 130 آیت پیش کی تھی ماشاءاللہ. 130 سامنے رکھے نا تو ان کا جڑ کٹ جاتی ہے، قادیانیوں کی جڑ کٹ جائے گی جب آپ سورہ انعام کی 1 تو معاذاللہ جی پھر ابس ہوگا. اور بات بھی میں نے اس کا جواب سن لیں. قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا انسانوں اور جنوں کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تو آگے سے بندے کہیں گے مولا تیرا حکم کہاں ہے. اب قرآن کے اندر سے ہم بات کرتے ہیں. اب اگر قادیانی کہے کہ یہ حکم صرف امت محمدیہ کو ہے تو اگر قادیانی کی بات مانے تو قیامت والے دن بندے کہیں گے اللہ تیرا تو حکم ہی کو نہیں آیا تھا. تو اس لیے اس آیت سے پھر تضاد ہو جائے گا نا. بات میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں؟ تو کوئی ایسا حکم قرآن میں چاہیے نا کہ پوری انسانیت کے لیے ہو کہ تمہارے پاس رسول آتے ہی رہیں گے. اچھا ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں ہے کہ شاہ صاحب ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں، کسی بھی حکم کو مطلقاً پہلے دیا جاتا ہے یا مخصوص پہلے کیا جاتا ہے، بعد کو اس کو مطلقاً کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی تخصیص پہلے کر دی جاتی ہے اس کو مطلق بعد میں کیا جاتا ہے، یا کہ حکم کو پہلے دیا جاتا ہے بعد میں اس کی مخصوص ایک تخصیص کر دی جاتی ہے؟ یہ سورہ اعراف میں لینا کہ 35 میں حکم عام ہے
لیکن جب سورہ آراف کی 158 عام ہے نا، سنیں نا اب دیکھیں یہ اگر حکم عام ہے تو صورت عنکبوت میں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واجہ اللہ فی ذریات النبوۃ کہ ہم نے نبوت کو ابراہیم سے مخصوص کر دی ہے. یہ تو کم وہاں ٹوٹ گیا، پھر اگر عام ہے تو پھر وہاں ٹوٹ گیا. یہ نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت مخصوص تو ہے نا. بھی میں نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کے علاوہ تو کوئی نبوت نہیں ہے. بات سنیں نا، بات جو میں کر رہا ہوں کہ اگر یہ حکم مرزائی کہتے ہیں مخصوص ہے تو وہ تو پہلے ہی مخصوص ہے، پھر یا بنی آدم کو خطاب ہی نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت ابراہیم سے مخصوص کر دیا ہے. یہ لازمی بات ہے کہ یہ ولین آدم کو خطاب ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ نعیم بھائی، بہت عمدہ. یہ وہاں پر خطاب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر مخصوص کیا جائے نا کہ امت محمدیہ کو خطاب ہے تو وہ تو پہلے ہی مخصوص ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو یا بنی آدم فرمانے کی کیا مسئلہ تھا؟ تو صرف ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت تھی، وہی حکم کافی چلتا. یہاں سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ ڈیوائن کیا گیا یہ ابتدائی خطاب ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ندائے چہارم بھی مفسرین نے اس کو لکھا ہے، ڈیوائن اسٹیٹمنٹ آف پالیسی، اللہ کی الہی اسٹیٹمنٹ، اس کو بھی لکھا ہے. تو یہ بالکل آپ کی بات اس طرح انداز سے بڑی زبردست لگی مجھے. جی شاہ صاحب آپ کچھ فرمانے لگے تھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو سورہ نساء میں بھی آپ چلے جائیں نا جی، تو وہاں آل ابراہیم جہاں پہ وصل کرتے ہیں آل ابراہیم کا ذکر کیا، لیکن آل ابراہیم کا لفظ استعمال ہونے کے باوجود اس سے مراد صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سورہ نساء میں آل فقد آتیناہ ملکا، تو وہاں پر بھی آل ابراہیم ہونے کے باوجود اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنا اوان صاحب کہ بالکل خطاب تو کوئی ضروریت تو آنی ہے، بلکہ جب جو آنی ہے بنی اسماعیل میں وہ حضور علیہ السلام آ چکے ہیں، چیپٹر ہی کلوز ہے، اب کس نے آنا ہے. بالکل وہ جو نہیں. اچھا یہ احمد صاحب سیالوی صاحب آئے ہیں، ان کو کوئی سوال ہے انہوں نے کرنا ہے. جی احمد صاحب السلام علیکم. جی میرا سوال یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اور بھی جگہ پہ مضارع ہے تو کیا وہ بھی استمرار پہ دلالت کرے گا؟ اس میں ہم ایک مثال دیتے ہیں سورہ بقرہ میں اما یاتینکم، تو اس طرح اور بھی ہم مثالیں دیتے ہیں. تو قادیانی یہاں پہ آگے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کا اما یاتینکم ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. جب آدم علیہ السلام چلے گئے وہ تو ختم ہو استمرار، پھر وہ حضرت مریم کا استمرار جو ہے ماتا من البحر یہدا، اس میں بھی وہ حضرت مریم اب ہیں، اب ایک بندہ ہے ہی نہیں، تو وہ استمرار تم کیسے ثابت کرتے ہو؟ وہ آگے سے ہمیں یہ جواب دیتے ہیں، تو میں رہنمائی فرمائیے گا. جی شاہ صاحب. اما دیکھیں، اما حرف شرط ہے، اس کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے آپ دیکھیے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اب یہاں پر بھی دیکھیے اما یبلغن، یہاں پر مضارع ہے، نون ثقیلہ ہے، لیکن اما ہے اگر پہنچ جائیں. اب یہ جو اگر ہے نا، اس میں پہنچنا بھی ہے اور نہ پہنچنا بھی ہے، دونوں میں سے ایک یا دونوں. تو وہاں پر یہ جو کہتے ہیں نا جی مضارع کا صیغہ ہے اور اس طرح، وہاں اما حرف شرط ہے، اگر آئیں. تو یہ اگر نے فائدہ یہ دیا ہے کہ ایک وقت میں رسول آئے اور ایک وقت آئے گا کہ جب رسول آنا بند ہو گئے تو ان کی بعثت جو ہے وہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور تکمیل ہو گئی. تو یہ ہمیشگی تا استمرار جو ہے یہاں پر ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ دیکھیے نا کہ لام تاکید کا ہو، نون ثقیلہ ہو، تو جیسے ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. تو ضرور تم نے اس پر ایمان لانا. ایسا تو وہاں ہی نہیں، وہاں اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس. اب یہ جو اگر ہے اس کو یہ قادیانی چھوڑ دیتے ہیں جناب. جی احمد بھائی آپ کا مزید کوئی ہے تو بتا دیں.
آ گئی ہے، کیونکہ باقی آیات میں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اما یبلغن میں تو نہیں کہہ سکتے. پھر ان کے دعوے کے مطابق یہ ضروری ہونا چاہیے کہ ہر بندے کا فوت ہو، کسی کے والدین جوانی میں نہ جائیں. یہ میرے خیال سے بہت بیسٹ ہے ان کے لیے. اما یبلغن عندک الکبر. شکریہ. جی شکریہ، جزاک اللہ. جی شاہ صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے؟ شاہ صاحب جی بتائیے. یہ نیچے باجوہ صاحب آ گئے ہیں، وہ کافی دیر سے میرے خیال سے بیٹھ کے سن رہے تھے، ان کو لگتا ہے کوئی چیز تنگ کرنے لگی ہے. باجوہ صاحب بولیں کیا کہنا چاہتے باجوہ صاحب؟ جی ٹھیک ہے. جی باجوہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا